बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और सुबह सवेरे चाय ज़रूर होनी चाहिए, उसका इजहार मैंने कर लिया है। चाय कॉफ़ी हमारी बगैर जो है ना, हम थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जाग रहे होते हैं। जो घर से चाय का कप पिया होता है तो माशाल्लाह से हमें चाय का कप, अल्हम्दुलिल्लाह चाय का कप घर से पीना बहुत ज़रूरी है और आप गाड़ी चलाते हुए पी सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। तो चाय एक ऐसी चीज़ है जिसकी अफादियत पर हम बेशतर दफ़ा बात कर चुके हैं और हम ये भी साल के आखिर में आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी इस साल कितने अरब रुपए की चाय पी गए। और इसमें कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जो साथ ही साथ अदरक, लहसुन और काफ़ी मसाला जात उसमें डालते हैं और इससे मज़ीद तबाही होती है। होते हैं जिसपे सरकार के पैसों की नहीं होती, टैक्स हर जगह हम अदा कर रहे हैं। ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाई। तो जनाब सदफ अब्दुल जब्बार, अशफाक इसाक सत्ती। और बाकी आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 15-16 वैसे ही इंपॉर्टेंट थे, लेकिन आज का दिन इस एतबार से है कि फाइनली जो समिट होने जा रही है, ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है हमारी, ये आज होने जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ इससे हट के एक तस्करा खाली वो हमारे भाई कामरान गुलाम का हम कर देंगे कि ही स्कोर्ड अ वंडरफुल सेंचुरी ऑन द डेब्यू। उस पर हम तफसीली तौर पर बात करेंगे। लेकिन ही इज़ अमंग दोज 13 पाकिस्तानी प्लेयर्स जिनको ये एजाज़ हासिल है। अच्छा जी, अब वापस आते हैं इस कॉन्फ्रेंस पे। इस्लामाबाद वैसे जाके बंदा चक्कर लगा के ना यूँ टच करके वापस आए, वो जैसे बैट्समैन रन लेने के लिए जाते हैं ना, हमारे कराची वाले ऐसे जा सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप इस्लामाबाद जाएंगे, बड़े आराम से आप एयरपोर्ट से एंटर हो जाएंगे, तमाम रास्ते बंद हैं। वहाँ पर जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, कल वो ये फरमा रहे थे कि उन्हें कितना टाइम लग गया अपने ऑफिस पहुंचने। अच्छा, तो हम ड्रोन बन के नहीं जा सकते? ड्रोन बन के अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि जहाज बन के जाएं, लेकिन ड्रोन बन के तो जा सकते हैं। आप कुछ भी कह सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट। और इस वक्त आपको एक शदीद कॉफ़ी के कप की ज़रूरत है। बहरहाल जी, पाकिस्तान ने एक बड़ा तारीखी और इवेंट जो है उसे होस्ट कर रहा है। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ CEO जो SCO समिट है उसका बाकायदा आगाज़ करेंगे अपने खिताब से। और उसके बाद हम देखेंगे जो डिफरेंट डेलीगेशंस आए हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, फिर उनके जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर आए हुए, किसी का उनका फॉरेन अफेयर का डेलीगेशन आया हुआ है, कहीं के वज़ीर ख़ारजा आए हुए, फिर उनके खिताबात का सिलसिला शुरू होगा। जयशंकर साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, कल वो भी मुलाकात देखी मैंने। रात गए जो हमने मनाजिर देखे, ये कल के मनाजिर हैं जब इशाइया दिया गया था मेहमानों के एजाज़ में। ये चीनी वज़ीर आज़म हैं और शहबाज शरीफ साहब ने फर्दन सबसे उन्होंने मुसाफिर किया, सबको वेलकम भी किया। अच्छा, तो जयशंकर साहब भी यहाँ पर आए थे। कुछ वक्त वैसे अभी कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि शुरू होगा, तो मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म साहब उससे इब्तिदाई तौर पर खिताब भी फरमाएंगे, तो फिर उसके बाद बाकी लोग भी अपने गुजारिशात उसमें पेश करेंगे। कल से वैसे सिलसिला तो शुरू हो गया था, रूस के वज़ीर आज़म भी कल पहुँचे। आहिस्ता आहिस्ता अगर हम दिखा सके कि कौन कौन सी शख्सियात यहाँ पर पहुँची हैं, तो उनके इस्तकबाल के लिए वज़ीर आज़म साहब सूटेड बूटेड डिफरेंट कलर का चुनाव किया। और वैसे काफ़ी सूट्स में अच्छे कलर ट्राई करते रहते हैं हमारे वज़ीर आज़म साहब। हमेशा से उनके जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो बड़ा डिफरेंट रहा है और बड़ा ख्याल रखते हैं। हाँ, बड़ा ख्याल रखते हैं इस चीज़ का, मौके महल के हिसाब से। मुख्तलिफ मेहमान यहाँ पर पहुँचे इस इशाइये में, और खुरामा जयशंकर साहब भी पहुँचे और उनका भी इस्तकबाल यहाँ पर किया गया। जयशंकर साहब आए तो एवरीबॉडी वाज लाइक सो यू नो इनटू वाचिंग ऑल द थिंग, बिकॉज वो हमें याद है जब हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल साहब गए। जी। सो बड़ा मॉनिटर किया जाता है, बॉडी लैंग्वेज को भी बड़ा गौर किया जाता है। जयशंकर साहब संजीदा अंदाज में चलते हुए गए वज़ीर आज़म साहब, कुछ एक्सचेंज भी हमने देखा हुआ है और गुफ्तगू हुई और एज यूजुअल आई एम श्योर इट इज ऑल दे वर ऑल प्लेजेंटरीज। वेलकम किया गया होगा। लेकिन वज़ीर आज़म साहब भी संजीदा नजर आए, लेकिन क्योंकि ओकेजन ऐसा था और जयशंकर साहब एक अरसे बाद आए, फिर उन्होंने उनको रुखसत किया और फिर बड़े रिवायती ख्वाबों से इस तक। अच्छा, ख्वाबों का मेन्यू मुझे दिखाई दिया। उमूमन हमेशा हमें पहले से पता चल जाता है। वन डिश पार्टी नहीं थी कि नहीं, वन डिश नहीं थी, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी डिफरेंट मुल्कों के जो कंट्रीज़ के सरबराह हैं वो आए हुए हैं, तो हर तरह के देसी खाने भी होंगे यकीनन, और उनकी जो मिजाज है उसके हिसाब से भी खाने होंगे। सो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और आज का दिन इवेंट आज का बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। अच्छा जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काफ़ी गर्मजोशी से मेहमानों का इस्तकबाल किया। कहा जा रहा है चटखारेदार रिवायती पाकिस्तानी खाबों से। और अगर किसी को स्पाइस ना पसंद हो फिर भाई वो इतने इस्लामाबाद में इतने स्पाइस यूज़ नहीं होते हैं। वैसे ये तो है ना, ऐसा लगता है टर्किश खाने खा रहे हैं आप। अच्छा, उनका जो दही भी देते हैं ना, जो रायता देते हैं, उसमें भी इतने स्पाइस नहीं होते। वो बस सही उन्होंने वो क्या कहते हैं उसे, जीरा डाला होता है। क्या बात है, जीरा वाला रायता तो लाजमी तौर पर होगा। तो संजीदा नौयत की गुफ्तगू आप हम कर लेते हैं सदफ अब्दुल जब्बार। और आपने वैसे गौर करने की कोशिश की कि शंघाई 5 से लेके ये जो सिलसिला आज तक पहुंचा है, तो इसमें क्या कुछ अचीव किया इस ऑर्गेनाइजेशन ने? सोचिए ज़रा कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ नेटो को
کہ آپ یہ دیکھیے کہ نیٹو جو ہے وہ ایک اتحاد ایسا بنا جو صریحاً فوجی اتحاد تھا، اور وہ ملک ایسے تھے کہ بھائی اس پہ حملہ کیا تو ہم پہ حملہ تصور ہوگا، اور یوکرین میں جس طریقے سے وہ سائڈ کر رہے ہیں، یوکرین کی ٹیکنالوجی، اسلحہ، ساری چیزیں پرووائڈ کریں، ایئر کرافٹ نہیں دے رہے کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ ایئر کرافٹ دیے تو رشیا ول ریٹیلیٹ اگینسٹ دا کنٹریز، لیکن اس سے ہٹ کے سب کچھ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، نیٹو جو ہے وہ اس لیے بھی اتنا مؤثر ثابت ہوا کیونکہ یہ وہ کنٹریز تھیں جو باقاعدہ جنگ میں شامل رہیں، اور جو دوسری جنگ عظیم جتنے عرصے رہی، ان کنٹریوں نے مل کے یہ طے کیا کہ اب ہم جنگ میں مزید نہیں جائیں گے، ہم امن کو آگے بڑھائیں گے، تو وہ ایک ڈفرینٹ سینیریو میں بنایا گیا تھا، اور یہ ایک ڈفرینٹ سینیریو میں بنا ہے۔ تو چلیں راجہ محسن ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ڈیٹیل جانتے ہیں۔ راجہ محسن بتائیے، اسلام آباد میں آج کب سے باقاعدہ آغاز ہو جائے گا؟ افتتاحی خطاب وزیر اعظم کریں گے؟ جی بالکل، اب سے کچھ ہی دیر کے بعد شنگھائی تعاون تنظیم کونسل کے ہیڈز آف گورنمنٹ کا 23واں اجلاس باقاعدہ جنہ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں شروع ہوگا، اور وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ اس اجلاس کی صدارت کریں گے۔ سب سے پہلے جب اس میٹنگ کا آغاز ہوگا تو 9:30 کے قریب جو وقت رکھا گیا ہے اس میں وزیر اعظم پاکستان جتنے بھی یہ آئے ہوئے ہیں پاکستان وفود، ان کے سربراہان حکومت ہیں جو ان کا استقبال کریں گے، ان کا خیر مقدم کریں گے جنہ کنونشن سینٹر میں، اور یہ ساری جو تقریب ہے یہ براہ راست بھی نشر کی جائے گی۔ اس کے بعد وزیر اعظم اس اجلاس سے افتتاحی خطاب کریں گے اور ایک نیشنل ایک اسٹیٹمنٹ بھی دیں گے، یہ بھی براہ راست دکھائی جائے گی، جو شیڈیول ابھی تک ایک جاری کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو شنگھائی تعاون تنظیم کونسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ کا جو اجلاس ہے اس کی سائیڈ لائنز پر آج وزیر اعظم کی جو روس کے وزیر اعظم ہیں ان کے ساتھ دو طرفہ جو ملاقات ہے وہ بھی شیڈیول کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ جو دیگر وفود آئے ہوئے ہیں پاکستان، جو اپنی اپنی گورنمنٹ کے ہیڈز آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ دو طرفہ ملاقاتیں کریں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے جو ہی یہ مہمانوں کا استقبال ہوگا، گروپ فوٹوز بنیں گے، وزیر اعظم کا جب خطاب ہوگا تو اس کے بعد غیر ملکی لیڈرز کی خطاب کے بعد دستاویزات جو ہوں گی، مختلف ایگریمنٹس ہوں گے، ان پر بھی دستخط کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم کا اختتامی جو کلمات بھی ہوں گے اس کانفرنس سے، اور پھر ایجنڈا جو آئٹمز ہیں اس کانفرنس کی انہیں بھی مکمل کیا جائے گا، اور نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار SCO سیکرٹری جنرل جو ہیں یہ دونوں کانفرنس کے اختتام پر پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر میں میڈیا سے بھی گفتگو کریں گے، اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کانفرنس کے شرکاء کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام بھی کیا گیا۔ اوکے جی، اچھا یہ بتائیے گا راجہ محسن کہ یہ اس وقت منظر کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ میں ابھی عذرائے مذاق یہ کہہ رہا تھا صدف سے کہ کوئی جا کے اس وقت اسلام آباد کو دیکھے کہ وہ کتنا حسین ہے، لیکن کیا دیکھنے کے مواقع میسر ہیں یا سب کچھ بند ہے؟ جیسے کہ صدف بتا رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہائیسٹ لیول آف راجہ محسن کو بھی آفس پہنچنے میں مشکل ہوئی ہے۔ راجہ محسن ایسا ہے؟ جی بہت زیادہ مشکلات ہیں راستوں کے حوالے سے، یہ بڑا اچھا آپ نے ایشو اٹھایا ہے، کیونکہ تمام جو راستے ہیں انہیں بند کیا گیا ہے، خصوصی پاسز بھی ایشو کیے گئے، لیکن خصوصی پاسز کے باوجود جو ہے وہ کنونشن سینٹر تک یا جو پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر ہے وہاں تک پہنچنے میں بہت زیادہ مشکلات ہے۔ کل ہمارے بہت سارے جو میڈیا کے کولیگز تھے وہ شام کو 4 بجے پہنچے اور ایک تو 5:30 بجے پہنچے۔ اچھا ویسے ایک چیز ہے راجہ محسن کہ آپ لوگوں کو اسلام آباد میں رہتے ہوئے بہت کم یہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے، ہم تو اکثر ٹریفک جیمز میں پھنس جاتے ہیں، لیکن جتنا بڑا میگنیٹیوڈ ہے اور جتنے سربراہان مملکت یہاں پر آ رہے ہیں تو اتنی سیکیورٹی ویسے بنتی بھی ہے۔ آئی انڈرسٹینڈ۔ بالکل، دیکھیں پاکستان کی بڑی یہ سفارتی کامیابی ہے اور اس کانفرنس کا پاکستان میں ہونا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کا 40% یہ SCO کنٹریز کی پاپولیشن ہے، پھر بڑی جو معاشی طاقتیں بھی ہیں، بڑی دفاعی طاقتیں بھی ہیں، تو یہ پاکستان کے لیے بڑی ایک اہم ہے یہ کانفرنس، اور ڈپلومیٹک کمیونٹی کی بھی بڑی نظریں ہیں اس کے اوپر۔ محسن مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ آج تو ظاہر سمٹ کا باقاعدہ افتتاح ہوگا، آغاز ہوگا، پھر سارے جو ملکوں کے سربراہ آئے ہوئے ہیں ان کی جانب سے خطاب بھی کیے جائیں گے۔ چینی پرائم منسٹر آئی تھنک ان کا دورہ کل کا دن اور بھی ہے، تو 4 دن کا دورہ ہے، ان کی ملاقاتیں ان کا اسکیجول کل پھر ڈیفرنٹ ہوگا؟ دیکھیں جو چینی وزیر اعظم کا دورہ پاکستان ہے وہ ایک ویسی کانفرنس کے لیے بھی ہے اور پھر وہ دو طرفہ بھی ہے، وہ اس میں ڈیٹیل قسم کے جو ہیں وہ ملاقاتیں ان کی آلریڈی چل بھی رہی ہیں اور آگے بھی شیڈیول کی گئی ہیں۔ SCO کانفرنس تو آج ختم ہو جائے گی، لیکن ان کا یہ جو دورہ ہے یہ جاری رہے گا، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس دورے کے دوران بڑے ایگریمنٹس ہوں گے پاکستان اور چائنا کے درمیان، اور بالخصوص سی پیک کے حوالے سے مزید جو دونوں ملکوں کا ایک تعاون ہے
آل ویدر یہ دونوں کنٹریز کی ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، اس کو مزید وسعت دینے کے لیے، اقتصادی تعاون کو مزید بڑھانے کے لیے، سی پیک کے حوالے سے تعاون کو مزید وسیع کرنے کے لیے بھی جو معاہدے ہیں ان کی توقع ہے، امکان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف ایم او یوز بھی دونوں ممالک کے درمیان سائن کیے جائیں گے. اور وزیر اعظم پاکستان، اب دیکھیں روس کے صدر بھی وزیر اعظم بھی پاکستان میں ہیں، بیلاروس کے وزیر اعظم بھی پاکستان میں ہیں، اسی طرح جو یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے جو ہیڈز آف گورنمنٹس ہیں وہ بھی پاکستان میں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بھارتی وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر بھی پاکستان میں، ان کے ساتھ تو خیر دو طرفہ ملاقات شیڈیول نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے پاکستان کل وہ آئے پاکستان روانگی سے پہلے جو انہوں نے ایک مختصر گفتگو کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اور ترجمان دفتر خارجہ ہماری طرف سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ کوئی چیز شیڈیول نہیں ہے دو طرفہ کوئی بات چیت یا ملاقات کی، لیکن انہوں نے یہ کہا جے شنکر نے روانگی سے پہلے کہ میں ہر طرح کے حالات کے لیے مطلب میری تیاری ہے، یعنی کوئی ایسی سچویشن بھی آ سکتی ہے. بہرحال ان کا پاکستان ایک 10 سال کے بعد لاسٹ ٹائم سشما سوراج آئی تھی پاکستان 2015 اور تقریباً 10 سال کا تو خاصا ٹائم ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہونا سائیڈ لائنز پہ ویسے بھی سارک ابھی تو انیکٹیو ہے، اتنا فعال نہیں ہے، لیکن اس کے سائیڈ لائنز پہ بھی کافی کچھ ہوتا رہا ہے. جمیل احمد خان صاحب، تھینک یو سو مچ. راجہ محسن اعزاز، بہت شکریہ آپ کا. جمیل احمد خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سابق سفارتکار ہیں، ڈپلومیٹ ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. یہ ذرا بتائیے گا فائنلی جس دن کا ہمیں انتظار تھا سب کو وہ آ چکا ہے. اسلام آباد میں بڑی گہما گہمی ہے اور مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، اور اب بس یہ ہے کہ بس یہ سلسلہ شروع ہوا ہی چاہتا ہے آج کی اس کانفرنس کا آپ سے کچھ ہی دیر میں. تو کیا پازیٹیوز ہیں جو اب تک آپ نے دیکھے، یعنی کہ جو اسیسمنٹ آپ کی کیا رہی؟ ویسے تو کافی سیر حاصل گفتگو اس سے پہلے بھی ہم آپ سے کر چکے ہیں، لیکن اب تک آپ نے آبزرو کیا جو مہمانوں کی آمد ہے یا جس طرح کے ارینجمنٹس ہیں یا جو ہونے جا رہا ہے اس کو دیکھ کے؟ یہ بہت باعث صدر افتخار ہے کہ ایک اتنا بڑا ایونٹ پاکستان میں ان حالات میں، جبکہ پاکستان کو کوشش کی جا رہی تھی چند ممالک کے طرف سے، خاص طور پر ہمارے پڑوسی ملک کے طرف سے، کہ پاکستان آئسولیٹ ہو گیا ہے. پاکستان کے لیے مختلف ممالک، خاص طور پر ویسٹرن ممالک امریکہ سے لے کے اور باقی تمام یورپین یونین کے زیادہ تر ممالک، انہوں نے سیکیورٹی ایڈوائزریز ایشو کرتے رہے اور ابھی بھی تھیں، اور اس میں یہی تھا کہ پاکستان میں بہت کوشن کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ جانا ہے یا نہیں جانا ہے. لیکن اس میگا ایونٹ کے بعد جس طریقے سے اس کے انتظام و انصرام کا بندوبست کیا گیا ہے، جس طریقے سے اس کو ترتیب دیا گیا ہے، اس سے جو ہمارے آپٹکس جا رہے ہیں پوری دنیا میں، وہ اس کے برعکس جا رہے ہیں کہ پاکستان آئسولیٹ ہو گیا، پاکستان خوفناک ملک ہے، پاکستان ڈینجرس ملک ہے، وہاں نہیں جانا چاہیے. تو یہ دیکھ لیا کہ کتنے یہاں سربراہان سارے پہنچے ہوئے ہیں، اور ایک بندوبست ہے، عالیشان بندوبست ہے. 300 کے قریب جو مندوبین اس کے میڈیا کے ہیں، میڈیا کے نمائندے ہیں، وہ 300 کے قریب یہاں موجود ہیں. وہ کیمرے کی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. بہت سارے صحافی کل یہ کہہ رہے تھے کہ ظاہر وہ کہتے ہیں ہم اسلام آباد میں رہے ہیں، ہم نے بڑے بڑے ایونٹ کی کوریج کی ہے، لیکن جو اب پاک چائنا میڈیا سینٹر بنایا گیا ہے، جس طرح سے وہاں سے کوریج ہو رہی ہے، وہ بڑی زبردست انتظامات کیے گئے ہیں، بہت کم دنوں میں اتنے زبردست انتظامات. تو آئی تھنک اس کا کافی امپیکٹ پڑے گا اگر ہم میڈیا سینٹر اور جو ہم میڈیا کے نمائندوں کی بات کر رہے ہیں. لمحہ خبر دینے کے لیے میڈیا سینٹر میں کچھ کمائیگی رہ جایا کرتی تھی. اس مرتبہ جو وہاں سے نوید آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ میڈیا سینٹر اسٹیٹ آف دی آرٹ قسم کا بنایا گیا ہے، جس کی ضرورت تھی، کیونکہ یہ میڈیا اور کیمرے کی آنکھیں ہی ہیں جو دنیا میں تاثر قائم کرتی ہیں بہت سارے ممالک کا. باقی جو اس میں جو اسٹرکچر ڈیسیشن ہوں گے وہ تو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں بھی آ جائیں گے، وہ جو خطاب کریں گے سربراہان ان میں بھی آ جائیں گے. لیکن ابتدائی آپٹکس بھی تو بہت ضروری ہے نا. اگر ابتدائی طور پر آپٹکس صحیح نہ ہو تو اسی تاثر سے اور اسی عدسے سے اور اسی لینس سے پھر دنیا دیکھتی ہے باقی تمام کارروائی کو. تو ایک اچھی خوشخبری ہے وطن عزیز کے لوگوں کے لیے، اور اس سے ایک دھارس ملتی ہے کہ پاکستان میں یہ صلاحیت ہے کہ اگر کچھ کرنا چاہے تو کر لیتا ہے. اب ہمارے اس اصل تو معاملہ یہ ہے کہ اس ایس سی او سے اور جو اس کے سائیڈ لائن میٹنگز ہیں جس میں چائنا سر فہرست ہے، اس سے ہمیں معاشی طور پر
کیا ہمیں فائد ہو سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا اس وقت مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہے معاشی مسئلہ، اور معاشی مسئلہ پاکستان کا سیکیورٹی کا نمبر 1 مسئلہ ہے. پاکستان کے باقی سیکیورٹی کے مسائل اس سے کم ہیں یا اس کے مقابلے میں نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی معیشت کو سنبھال لیا تو سیکیورٹی بھی سنبھل جائے گی اور ہماری عزت و تکریم میں بھی اضافہ ہو جائے گا، ہماری پاسپورٹ کی عزت اور وقار میں بھی اضافہ ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ اپنے گھر میں مضبوط ہوں گے تو باہر آپ کی اسی لحاظ سے پذیرائی اور اسی لحاظ سے ایکسیپٹنس ہوگی، اسی لحاظ سے لوگ آپ سے ٹریڈ کریں گے، یہ تو دنیا کا اصول ہے نا، انٹرنیشنل ریلیشن کریں گے. جی ہاں، تو دنیا کا اصول ہے. جائیں اگر آپ جی اچھا، میں ایک سوال اس پہ جاننا چاہ رہا تھا آپ سے. کرنل جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، عشائیہ دیا گیا اور اس کے کچھ مناظر بھی ہم چلا رہے ہیں، اس کے اندر ظاہر ہے کہ آپ سفارتکار ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اس طرح کی میٹنگز میں، گیدرنگز میں باڈی لینگویج کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس کو بڑا مانیٹر کیا جاتا ہے. تو کل خاص طور پر جے شنکر صاحب کی اگر ہم بات کریں، وہ تشریف لائے، تو کس طرح کا آپ نے ان کا طرز عمل دیکھا یا کس طریقے سے ہم نے ان کو ویلکم کیا، کیا احساس کیا آپ نے اس سے؟ جی، یہ اسی طرح سے ہم نے ویلکم کیا جس طرح ریسیپروکیٹ کرنا چاہیے. جس طرح انہوں نے ہمارے وزیر خارجہ سے ہاتھ ملایا تھا اور جس فیشول ایکسپریشن کے ساتھ ملایا تھا، اسی طریقے سے جب ان کو ریسیو کیا گیا تو پہلے تو ایئرپورٹ پر ایک ڈائریکٹر جنرل جو کہ ریڈ 20 کا ایک افسر ہوتا ہے فارن آفس کا، اس نے ریسیو کر لیا. اسی طرح بلاول بھٹو زرداری جب وہ فارن منسٹر تھے تو ان کو ریسیو کیا گیا تھا. تو ڈپلومیسی میں ریسیپروسٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. جو جس طریقے سے ہمیں وہاں رویہ ملتا ہے دوسرے ملک میں اور اس ملک کا اگر کوئی نمائندہ ادھر آتا ہے تو اس کو ویسے رویہ ملتا ہے، اسی طرح پرائم منسٹر سے جب ہاتھ ملایا گیا تو باڈی لینگویج کوئی اتنی ظاہر ہے گرم جوشی کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی تھی، اور ایسا نہیں ہوا. جو فیشول ایکسپریشن تھے وہ بھی ایک فارمل تھے، جو کہ ٹھیک ہے. جملوں کا تبادلہ البتہ ہوا اور وہ کہ ویلکم اور اس قسم کے جملے ایک دو اور ہوئے ہوں گے جو رپورٹ نہیں ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اس کے علاوہ کیونکہ یہ ایک ملٹی لیٹرل فورم پہ نمائندگی ہے اور اس کے تحت یہ آئے ہوئے ہیں ان کے وزیر خارجہ انڈیا کے، تو بس اس کو اسی فارمل انداز سے پرائم منسٹر کے اس میں ڈنر میں بھی لیا گیا. اور آئندہ اگر انہوں نے تقریر کی اپنی جو خطاب کریں گے اس ملٹی لیٹرل فورم SCO سے، اس وقت انڈیا کے وزیر خارجہ اگر انہوں نے کوئی اس میں ایسی عنصر نہ شامل کر لیا اپنے تقریر میں کہ جس میں پاکستان کی طرف انگلی اٹھا کر کہیں کہ جی وہ جس طرح پہلے 2019 میں کیا یا 2021 میں کیا، اس طرح کر کے کہ جی کراس بارڈر ٹیررزم کی بات کی، تو پھر اس کا جواب دینا پاکستان کے لیے ایک لازم ہو جائے گا. ورنہ یہ ملٹی لیٹرل فورم ہے، اس میں بائی لیٹرل کانفلکٹ کی باتیں نہیں کی جاتی ہیں، چارٹر میں نہیں ہے یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے. ایک اچھا آپٹک ہے، وزیر خارجہ آئی ہیں انڈیا کے، ایک آپٹک اچھا ہے. لیٹس سی کہ آج جب خطاب شروع ہوتے ہیں تو پھر اس میں ہمیں مزید کیا سننے کو ملتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل ہمارے ساتھ تھے. اور بڑا کر یہاں پہ جن چیزوں کا ہو رہا ہے اس میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ سائیڈ لائن جو ملاقاتیں ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. ہمیں یاد ہے بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج صاحبہ جب آئی تھی تو اس کے کچھ ٹائم بعد ہی نریندر مودی وزیر اعظم اس وقت نواز شریف ان سے ملاقات کرنے آ گئے تھے. تو کچھ حالات بھی ایسے بن جاتے ہیں. اب دیکھتے ہیں، کہا جا رہا ہے اربوں ڈالر کے معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے، خاص طور پہ جو ہم سی پیک ہے اس کو آگے مزید لے کے جا سکتے ہیں. تو اسی ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. سابق وفاقی وزیر برائے نجکاری محمد زبیر صاحب ہمارے سامنے. زبیر صاحب تھینک یو سو مچ، گڈ مارننگ ٹو یو. بڑا پاکستان کے لیے اعزاز کہ شنگھائی تعاون تنظیم کی سمٹ یہاں ہو رہی ہے، ہم ہوسٹ کر رہے ہیں. کتنا یہ کردار ادا کر سکتا ہے اس وقت جو ایک معاشی طور پر پاکستان کو چیلنجز کا سامنا ہے اس میں؟ جی شکریہ جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو ہوسٹ کرنا ایک تو سمبولک ویلیو بہت ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے کہ پاکستان ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کٹ ہوا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے، تو اس کی ہوسٹنگ کرنا اب یہ اتنا امپورٹنٹ آرگنائزیشن ہے کہ پاکستان پوری دنیا کی 40% آبادی کو ریپرزینٹ کرتی ہے یہ آرگنائزیشن. اور اس میں سب سے فاسٹ گروئنگ اکانومیز جس میں چین ظاہر ہے شامل ہے، رشیا بھی شامل ہے، انڈیا بہت فاسٹ گروئنگ اکانومی ہے. تو یہ ظاہر ہے سب سے زیادہ تو اس کی اہمیت جو ہے وہ یہ کوئی سیکیورٹی آرگنائزیشن تو ہے نہیں،
یہ سب سے زیادہ اس کا جو فوکس ہے وہ اکانومی پر ہی ہے, معیشت پر ہی ہے. ایک دوسرے سے بینیفٹ اٹھانا, ایک دوسرے کے ہاں انویسٹمنٹ لے کے جانا. اور پاکستان جس چیز کے لیے جو سب سے زیادہ پاکستان کو مشکلات کچھ سالوں سے آ رہی ہیں معیشت کے حوالے سے, کیونکہ معیشت کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ انویسٹمنٹ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے انویسٹمنٹ, اور اس میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کلیدی رول پلے کرتا ہے. اب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گا تو ظاہر سی بات ہے یہاں فیکٹریاں لگیں گی, انڈسٹریز لگیں گی, جاب کریشن ہوگی, ٹیکس زیادہ کلیکٹ ہوگا, ایکسپورٹ بڑھیں گی, تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا. پھر آپ کو ظاہر سی بات ہے فورن ایکسچینج آتا ہے اس حوالے سے. تو یہ جو معاہدوں کی ابھی جو آپ شروع میں بات بھی کر رہی تھی, تو یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ سب کے ساتھ, چین کے ساتھ ظاہر ہے ایک آن گوئنگ سلسلہ سی پیک کا چل رہا ہے اور اس کا فیز 2 ابھی ہونا ہے. تو ابھی یہ آج اور کل انشاءاللہ تعالیٰ یہ جتنے بھی معاہدے ہوتے ہیں, اصل میں اس میں بھی 2 چیزیں ہیں آپ کے ناظرین کو بتانے کی. ایک ہوتا ہے ایم او یوز. جی تو ایم او یوز ہوتے ہیں, بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, سمبولک ہوتے ہیں, لیکن وہ جب تک کنورٹ نہیں ہوتے ریئل ایگریمنٹس میں, وہ ایم او یو ایک پیپر ورک ہی رہتا ہے. وہ انٹینٹ ہوتا ہے کہ جی چین یہاں اتنا انویسٹ کرے گا یا رشیا یہاں انویسٹ کرے گا. لیکن اگر آپ دیکھیں اس کا رشیا کے وقت کو ہی دیکھیں, 70 لوگ آئے ہیں جی. وہ اس لیے تو نہیں ہے, وہ تو سارے تو نہیں اس سمٹ کو اٹینڈ کریں گے, اس میں بزنس کمیونٹی ان کی اپنی زیادہ تر ہے. تو وہ رشیا کے ساتھ کافی ایفرٹ پچھلے کچھ سالوں سے ہوتی ہے کہ ہمارے رشیا کے درمیان ٹریڈ بڑھے, اور بڑھنی بھی چاہیے کیونکہ پوٹینشیل بھی ہے, اپرچونٹی بھی ہے. رشیا ایک ظاہر ہے ایک بڑی اکانومی ہے. زبیر صاحب ایک چیز ہے کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں بیسیکلی جو ایجنڈا کی آپ بات کر رہے تھے, ایک تو اینٹی ٹیررزم پہ بھی اس پہ کہا جا رہا ہے کہ پہلا پوائنٹ ہے ان کا, دوسرا ہے ٹریڈ انیشیٹیوز, اور اس پہ میک ان انڈیا یعنی کہ انڈیا اپنے ہائی لائٹ کرے گا کہ کس طریقے سے وہ اپنی تجارت بڑھا سکتے ہیں. پھر تیسرا جو ہے وہ کلائمیٹ چینج پہ ہے ان کا ایجنڈا پوائنٹ. اب یہ جو ہم ٹریڈ کی بات کرتے ہیں, اور بھارت بلا شبہ پاکستان آئے جے شنکر صاحب, لیکن ظاہر ہے کہ ایک وہ بادل نخواستہ والا معاملہ ہے. حالانکہ ٹریڈ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایگزسٹ کر سکتی ہے لیکن نہیں کرتی, اور اس کے بہت سے ریزنز ہیں. تو کیا اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے ایسا جو دو طرفہ تعلقات ہیں ان پر بات ہو سکتی ہے, یہ جو پاورفل ریسورسفل کنٹریز ہیں جیسے چین اور رشیا, اس پر بات کر سکتے ہیں, یا دونوں ملکوں کو بٹھانے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تاکہ برف پگھلے؟ دیکھیں, ایک تو پاکستان کو یہ ظاہر ہے ہم اس آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے بات کرتے ہیں, سو وہ جو پاس میں ہو چکا جو بھی خراب حالات پاکستان اور انڈیا کے رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اور اس کا نقصان ظاہر ہے دونوں ممالک کو ہوتا ہے. پاکستان کو تو خیر اپنے حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ ایک اتنی بڑی مارکیٹ ہے انڈیا, اور اکانومی بھی ان کی گرو کر رہی ہے, ساری دنیا کی کمپنیز وہاں جا کے انویسٹمنٹ بھی کرتی ہیں. تو یہ تو ہمیں اپرچونٹی, یہ یہاں تو ہم رک نہیں سکتے ہسٹری میں کہ جی وہ انڈیا نے پہلے یہ کیا تھا, یہ کیا تھا. یہ ایک اپرچونٹی ہے. اور جیسے ابھی ذکر کیا تھا کہ مودی صاحب آئے تھے 2016 میں جب نواز شریف سے, اور میں یہاں ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ کوشش ایفرٹ جو ہے نا تو ہم نے خود کرنی ہے نا. 99 میں جب واجپئی صاحب تھے پرائم منسٹر, اور پاکستان اور انڈیا دونوں نیوکلیر کنٹری بنا تھا 1998 میں, اس سے 8 مہینے پہلے. تو لاہور یاترا جس کو کہتے ہیں اس پر واجپئی صاحب آئے تھے, اور وہ ایک بریک تھرو مومنٹ تھا, صرف یہاں کے خطے کی ڈپلومیسی کے حوالے سے نہیں, دنیا کی ڈپلومیسی کے حوالے سے, کہ ساری دنیا نے اس کو دیکھا کہ اور اپریشیٹ کیا. اور پھر واجپئی صاحب یہاں آئے, اور ریمبر وہ واجپئی صاحب بی جے پی کے پرائم منسٹر تھے, جنرلی ہاسٹائل رہتا ہے پاکستان کی طرف. پھر ان کو وہاں مینار پاکستان لے کے گئے, وہ ایک سمبولک چیز تھی, لیکن وہ بہت بڑا بریک تھرو تھا. تو وہ تو نہیں میں ایکسپیکٹ کر رہا. تو ہمیں بالکل سر اس کے ساتھ ساتھ وہ 2002 والا وہ اسٹینڈ آف کے بعد مشرف صاحب جس طرح سے جا کے واجپئی صاحب سے ملے تھے, وہ بھی بالکل جا کے ملے تھے. پھر اس سے برف فکری تھی کیونکہ مشرف صاحب اور واجپئی کے درمیان تھوڑا سا بہت زیادہ ٹینشن تھی. اور پھر 2005 میں جنوری میں واجپئی صاحب اسلام آباد آئے, اسلام آباد پیس اکارڈ سائن ہوا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کافی موومنٹ بھی تھی, اسپورٹس کی ٹیمز بھی آ رہی تھیں, ہمارے کلچرل ایکسچینج بھی ہو رہے تھے, وزٹس ہو رہے تھے. سو آئی تھنک یہ اپرچونٹی, لیٹس ہوپ, میں کبھی کوئی نیگیٹو چیز بات بھی نہیں کرنا چاہتا, لیٹس ہوپ اینڈ سی
کہ جی جو بھی ہمارے تحفظات ہیں ہمیں بتانے چاہیے انڈیا کو اور انڈیا کے جو تحفظات ہیں، لیکن یہ اس فورم کے تھرو وہ میرا خیال ہے بدمزگی ہوگی کہ اب میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ہوپ فلی انڈیا اس کو وہ اس کے لیے نہیں استعمال کرے گا کہ جی پاکستان سے ٹیررزم کے حوالے سے جو وہ نارملی کرتے ہیں. بالکل ہم ہوپ ہی کر سکتے ہیں اس حوالے سے. تھینک یو سو مچ محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور دیکھتے ہیں اب آگے کس طریقے سے اب یہ جو کانفرنس ہے، سمٹ ہے، اس کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، اور پھر ہمیں خطاب کی صورت میں کیا اور وزیر اعظم صاحب کیا فرماتے ہیں ابتدائی خطاب میں. چلیں جی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور شنگھائی تعاون تنظیم کا جو سیشن ہے پاکستان میں سربراہی اجلاس، اس کا باقاعدہ آج افتتاح ہوگا. آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کل جو عشائیہ دیا گیا اس میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا، اور فردن وزیر اعظم نے ملاقات کی. تقریباً 9 سال بعد بھارت کی جانب سے ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی ہائی ڈیلیگیشن آیا ہے اور ان کے وزیر خارجہ پہنچے ہیں. ایسے میں بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پیپلز پارٹی، انہوں نے AR بائی نیوز سے گفتگو کی تھی، اور ساری صورتحال میں وہی کہتے ہیں کہ جی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی میں اعتماد ہوتا تو وہ خود پاکستان آتے، اور اچھا ہوتا کہ وہ آتے، لیکن جے شنکر کی آمد بھی اہم ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ کچھ ایسی بات کہتے ہیں جو کہ پاکستان مخالف ہوتی ہے تو پھر ہم مہمان ہیں، ہمیں ان کی طرح کا انہیں جواب نہیں دینا چاہیے. وزیر اعظم اتنا کانفیڈنٹ ہوتا بھارت کا کہ وہ اپنے آپ میں پاکستان میں کنڈکٹ کر سکتا تھا تو وہ خود آتا. انڈیا نے سارک کا پلیٹ فارم کو فرسٹریٹ کیا ہے. بھارت کو بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ مناسب ہے کہ ہم اتنا ریجیڈیٹی اپنا پالیسیز میں رکھے. جتنا میں جانتا ہوں بھارت کا وزیر خارجہ ہو وہ شاید رہ نہیں پائے گا، اور جہاں تک دہشت گردی بھارت کا بیانیہ ہے وہ ضرور شاید اس کو دہرائے گا. پاکستان کے عوام سے اپیل کروں گا اگر وہ کرتا بھی ہے، ہم ہوسٹ ہے، آپ کا مہمان سے کوئی غلطی ہوتا ہے تو ہمیں اس کو معاف کرنا چاہیے. ہمارے طرف سے ایسے کوئی غلطی نہیں ہوگا. میں پر امید ہوں کہ جس طریقے سے میں نے بھارت کا میڈیا سے بات کیا، وزیر خارجہ صاحب وہ بھی پاکستانی میڈیا سے نہیں ڈرے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا، اور آپ کا سوال کا جواب بھی ضرور دے گا. جو SCO کا رولز ہے ہم تھوڑا سا ان کو چینج کر کے اپنا بائی لیٹرل ایشوز کے مطابق ایک کانورسیشن کا آغاز کیوں نہ ہو، آج نہ ہو کل نہ ہو لیکن کسی نہ کسی دن تو ہونا پڑے گا. چلیں جی، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو کل گفتگو کی تھی اس پر ہی بات کر لیتے ہیں کہ تعلقات کس نوعیت کے ہوں گے، کیا کہا جا سکتا ہے. ماہر قومی سلامتی امور سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جی آپ کے وقت کے لیے. علیہ الصبح یہ جو ایک تو ایجنڈا پوائنٹس ہیں ان میں پہلا ہی یہ اینٹی ٹیررزم کا معاملہ ہے، اور اس کے اندر ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر بھارت کی سوچ کیا رہتی ہے، یعنی کہ اپنی حرکات و سکنات کو نظر انداز کر کے ایٹ ٹائمز وہ بلکہ موسٹ آف دا ٹائمز وہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کو ٹارگٹ کریں. اور وہاں پر بھارتی میڈیا بھی اس حوالے سے بات کر رہا ہے کہ کراس بارڈر ٹیررزم پر ضرور بات کریں گے جے شنکر صاحب. تو ہمارا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ ایک تو ان کی اسپیچ آخر میں ہے تو جو کچھ ہوگا وہ بعد میں ہی ہوگا، اس سے پہلے تو وزیر اعظم صاحب تو ابتدائی اسٹیٹمنٹ دیں گے. بہت شکریہ. دیکھیں اشفاق، میں کوئکلی بتا دیتا ہوں کہ وہ یہاں آئے کیوں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اور وزیر اعظم مودی کیوں نہیں آئے، میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں. اب سے چند دن قبل آسیان کا سربراہ اجلاس ہوا جس میں وزیر اعظم مودی نے شرکت کی ہے، جبکہ SCO کے اجلاس میں انہوں نے وزیر خارجہ کو بھیجا ہے. تو یہ بڑا واضح پیغام ہے امریکہ کے لیے کہ آنے والی جو ایشیا میں صف بندی ہو رہی ہے اس میں بھارت کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور کہاں پہ وہ پورا اپنا وزن اور کٹ پارٹ کے ساتھ کمٹمنٹ شو نہیں کرنا چاہتا تاکہ امریکہ ناراض نہ ہو جائے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ کہ جس طرح کہا گیا کہ آپس میں کوئی بائیلیٹرل ملاقات نہ انہوں نے مانگی ہے نہ ہم نے مانگی ہے، تو مطلب ہے کہ کوئی دو طرفہ معاملے کے اوپر توقع نہیں ہے ایجنڈے پہ بات کرنے کی. اور وہ بیسکلی پاکستان نہیں آئے ہیں، وہ SCO میں کے اجلاس میں شرکت کے لیے آئے ہیں. دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو موقف ہے کشمیر کے اوپر دہشت گردی کے اوپر وہ اصولی ہے، قانونی ہے اور مسلسل ہے. اس کا میں ثبوت دے دیتا ہوں آپ کو کہ ہم یقینی طور پہ سفارتی تمام آداب کا خیال رکھیں گے اور رکھتے رہے ہیں. اور جس طرح بلاول صاحب کو جس طرح گوا میں ملا وہ بھارت کی سوچ اتفاق اور مزاج کی ترجمانی کرتا ہے، اور جس انداز میں جے شنکر صاحب کو ویلکم کیا ہے
کھلے دل کھلے ذہن کے ساتھ وہ ہماری سوچ مزاج اچھا اور محمد علی صاحب ایک چیز کے اوپر تھوڑا سا میں کلیئرٹی آپ سے چاہوں گا کہ آپ دیجئے. بیسکلی یہ ایس سی او ہوتی ہے, اس کے اندر دو طریقے کے اجلاس ہوتے ہیں, ایک تو ہیڈز آف اسٹیٹس کا ہوتا ہے اب, اور دوسرا ہوتا ہے ہیڈز آف گورنمنٹ کا. اب جہاں پر ایک تو یا تو پریزیڈنشل سسٹم ہو وہاں پر تو معاملات کلیئر ہیں, لیکن جہاں پر جو پارلیمانی ڈیموکریسی ہو وہاں پر طریقہ کار وزیر اعظم سربراہ ہوتا ہے. اب میں نے 2023 کے جو ہیڈز آف اسٹیٹ کا ہوا تھا وہ ذرا نکال کے دیکھا ہے تو شی جن پنگ صاحب گئے تھے وہاں پر, نریندر مودی ہیڈز آف اسٹیٹ کے اس میں گئے تھے, شہباز شریف صاحب وہاں پر ہیڈز آف اسٹیٹ میں گئے تھے. تو دیٹ کلیئرز اپ دا سچویشن. میرے خیال میں اس کا تعلق اس سے ہے. جی بالکل, جس طرح میں نے پہلی گزارش کی کہ یہ امریکہ کو بتا رہے ہیں کہ جناب مودی صاحب ایک امریکہ لیڈ جو الائنس ہے آسیان کا ادھر تو جائیں گے, لیکن چین لیڈ جو ایک بلاک ایمرج کر رہا ہے ایس سی او میں, اس میں وہ ہم ایک لوور لیول کے آفسر کو بھیجیں گے. یہ بڑا واضح پیغام ہے چین کے لیے بھی, روس کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی. بلکہ میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے پچھلے چند سالوں میں پاکستان میں بہت سی دہشت گردی کے خلاف جو ملٹری ایکسرسائزز ہیں اس میں حصہ لیا ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں وثوق کے ساتھ کہ روس کے اندر بھی بھارت کے جو قربت ہے امریکہ کے ساتھ کے حوالے سے تشویش ابھر رہی ہے, اور اسی کے نتیجے میں اب وہ پاکستان کے قریب آ رہے ہیں اور آج ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن آیا ہے. لیکن میں ایک بات آپ کو واضح کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہم کشمیر یا کسی معاملے کے اصولی موقف سے کسی شخصیت کے پاکستان آنے کی وجہ سے دستبردار نہیں ہوں گے. اس کا ثبوت میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آج ہم اپنے اخلاق کا, صفاتی آداب کا مظاہرہ تو کر رہے ہیں اور کریں گے, لیکن کل اور آج صبح اقوام متحدہ میں جو ہمارے پرماننٹ مندوب ہیں امبیسڈر منیر اکرم, انہوں نے باشگاف الفاظ میں بھارتی جو طرز عمل ہے مقبوضہ اس کی مذمت کی ہے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایس سی او جو ہے بڑا امپورٹنٹ فورم ہے, لیکن اقوام متحدہ تو اس سے بھی بڑا فورم ہے جو کہ 193 ممالک جس کے ممبر ہیں, اور پاکستان سیکیورٹی کاؤنسل کا اس کا نان پرماننٹ ممبر ہے. وہاں پہ پوزیشن ہے وہ اسلام آباد کی پوزیشن سے مطابقت رکھے گی. ان کے آنے سے ہم اپنی پوزیشن سے دستبردار نہیں ہوں گے. ہاں ہم اپنے الفاظ کا چناؤ اخلاق اور روایات کے اور سفارتی آداب کے عین مطابق کریں گے. لیکن محمد علی صاحب میڈیا سیشن ہوگا اور آپ کو لگتا ہے جیسے کہ بلاول بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح میں نے سوالات کا سامنا کیا تھا ہوپ فلی جے شنکر بھی سوالات کا سامنا کریں گے, تو اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب ظاہر بھارت اپنا جو نیریٹو ہے اسے آگے بڑھا سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سیٹنگ ہوگی, وہ بات کریں گے باقاعدہ میڈیا سے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں پاکستان کے منتظمین کی یقینی طور پہ خواہش ہوگی کہ جے شنکر صاحب کو موقع دیا جائے پاکستان کے صحافیوں سے بات کرنے کا, تاکہ وہ ان کی رائے, سوچ, مستقبل کی حکمت عملی کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں. اور جے شنکر صاحب کو بھی یہ موقع میسر آئے گا کہ وہ مستقبل کے حوالے سے جو اپنا لاہ عمل اور سوچ ہے اس کی ترجمانی کریں. لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے اور میڈیا کو اوائڈ کرتے ہیں تو پھر میں بلاول صاحب کی بات سے متفق ہوں. اس کا مطلب ہے کہ وہ ان میں یہ حوصلہ نہیں ہے, ان میں یہ اعتماد نہیں ہے کہ وہ مشکل اور حقیقت پسند. جی جناب. اچھا جی, پیٹرول کے حوالے سے کوئی خبر آئی ہمارے پاس کہ جی پیٹرولیم پرائسز میں کچھ رد و بدل ہوا ہے, لیکن صدف عبدالجبار بتا رہی ہیں کہ صرف ڈیزل کی قیمت صرف بڑھی ہے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے, جبکہ پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ برقرار رکھی گئی. تو اس کو ہم رد و بدل ہی کہہ سکتے ہیں. اچھا, جو نوٹیفیکیشن آیا وہ یہ بتاتا ہے کہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور نئی قیمت 251 روپے 29 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے, جبکہ پیٹرول کی قیمت میں کوئی چینجز نہیں آئی ہیں. تو پیٹرول کی قیمت 247 روپے 3 پیسے فی لیٹر برقرار رکھی گئی ہے, اور یہ 15 دن میں ہم یہ چینجز دیکھتے ہیں. اچھا, عالمی مارکیٹ میں ابھی خام تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے, تو آئی ایم شیور کہ اگلے 15 دن تک یہ سلسلہ رہے گا, تو پھر ہو سکتا ہے کہ قیمتیں نیچے آئیں یا استحکام رہے. اچھا جی, اب یہاں پر ایک خبر آپ تک پہنچا دیتے ہیں جی. وہ خبر یہ ہے, ایک سیکنڈ یہ سلائیڈ ہٹ جائے, تو اے وی سی سی نے کچے کے انتہائی مطلوب رانو شر گینگ سے تعلق رکھنے والی پہلی ہنی ٹریپر ملزمہ تانیہ کو گرفتار کر لیا. لو جی, ہم ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ یہ بندے ہوتے ہیں جو بندیوں کی آواز میں بات کرتے رہتے ہیں, تو یہ جو تانیہ کو گرفتار کیا گیا ہے تو دیٹ از این انڈیکیشن کہ اصل میں خواتین یوز ہو رہی ہیں جو ہنی ٹریپ میں کال کر کے
वो फंसा के उनको सबको बुलवाती हैं। उन्होंने इंडक्ट किया हुआ है अपनी, कहते हैं ना, इस पूरे हायरिंग गैंग में। प्रॉपर की हुई है, बिल्कुल, यानी कि proper खवातीन को भी उन्होंने- बराबर मौके दिए उन्होंने। मेंबर सारे इसमें शामिल हैं। तो कराची से जी हमें इस पे नज़ीर शाह अपनी रिपोर्ट में मजीद बता रहे हैं। सिंध की तारीख में पहली मरतबा कच्चे के डाकुओं से मुंसलिक खातून हनी ट्रैपर गिरफ्तार। मुलजिमा खूबसूरत चेहरा दिखाकर शहरियों को घोटकी और कश्मीर तक पहुंचाती थी, जहां से आगे डाकू खुद ले जाते थे। कराची से ताल्लुक रखने वाली मुलजिमा ने दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात कर दिए। कराची में मैं अब्दाबाद में थी, वो सब दरिया के बीच में रहते थे, कश्ती के अलावा कोई नहीं आ जा सकता वहाँ पे। जब मैं वहाँ पे गई, पहले तो दरिया के पार गई, घना जंगल था, 3 झोपड़ियाँ आई, वो लोग उसको घर बोलते थे। मुझे रात के टाइम में लड़कियों की आवाज़ आती थी उर्दू में बात करते हुए, पता नहीं था कि कौन बात कर रहा है, क्योंकि बिल्कुल लड़की की आवाज़ होती थी। फिर मैंने एक दिन उसके बड़े भाई को देख लिया लड़की की आवाज़ में बात करते हुए, उसका नाम बख्त अली है, तो वो उसका नाम था। और उसका छोटा भाई जो था वो मुबीन शर, वो भी लड़कियों की आवाज़ में बात करता था। मैं जब वहाँ से निकल के आई और मैंने इसको पैसों के लिए फ़ोन किया, थोड़ी देर बाद फ़ोन करके बोला कि जिस तरह भाई लड़कियों की आवाज़ पे बात करता है, तो उससे जो बोलेगा कि वीडियो कॉल पे आओ तो तुमने जाना है वीडियो कॉल पे। मैं फ़िल्टर नहीं लगाती थी, बस मेकअप कर लेती थी। और उसके भाई की झोपड़ी में एक मोटा सा पेप था, उसको गोला बोलते थे वो लोग, तो उसके भाई की झोपड़ी में वो वाली गन थी। हथियारें मतलब देखी थी, जैसे ये है ना, इस तरह की एक गन थी, तो उसकी एक कारतूस बहुत बड़ी बड़ी थी। और जिनको लेके आते थे उनको औताक पे भी नहीं रखते थे, घर की तरफ भी नहीं लाते थे, उनको कहीं और ही रखते थे। SSP इंसदाद अगवा बराए तावान सेल के मुताबिक मुलजिमा पहले कच्चे में रहकर काम करती रही, इसके बाद कराची आकर मुख्तलिफ सिमों के जरिए अपना काम जारी रखा। इसी दौरान डाकुओं के एक और गैंग ने भी मुलजिमा को काम की ऑफर की। सिंध की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमने बाकायदा तौर पर जो हनी ट्रैपर है, जो बदियल शर, जो एक मशहूर डकैत है, बख्श शर, उनका रानो शर गैंग का, उसके निकाह में थी, हमने इसको गिरफ़्तार किया है। ये हनी ट्रैपर जो है वो ये खुद डाकुओं के साथ, उनकी कनाइमेंस में उनके साथ मिलकर लोगों को वीडियो कॉल के थ्रू कश्मीर और घोटकी पहुंचाने का काम करती थी। ये पंजाब से भी राब्ते में थी लोगों के साथ, ये इधर सिंध में भी लोगों के साथ राब्ते में थी। कुछ KPK के लोग थे। जिस दिन हमने इसको गिरफ़्तारी की, उस दिन एक बंदा लाहौर से आ रहा था, जिसको हमने कम्युनिकेट करके वहाँ से वापस करवाया है और वहाँ पर पहुँचने से उसको बचा लिए। रवां साल अब तक अगवा के 9 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जिनमें से 5 को बाजियाब करवाया जा चुका है। कच्चे के डाकू पूरे पाकिस्तान से हनी ट्रैप के जरिए शहरियों को न सिर्फ अगवा करते हैं, बल्कि तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद तावान की वसूली भी करते हैं, जिनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अननोन कॉल को इग्नोर किया जाए, क्योंकि फंसता वही है जिसके दिल में लालच होता है। कैमरामैन ज़ीशान मरगूब के साथ नज़ीर शाह, ARY न्यूज़ कराची। चलें जी, तो ये आपने रिपोर्ट देख ली। अब आपको एक बार फिर इस्लामाबाद लिए चलते हैं। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, सरबराही इजलास, 23वां इजलास पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। ये समिट इस्लामाबाद में जारी है। मेहमानों की आमद का सिलसिला जिन्ना कन्वेंशन सेंटर रोज से जारी है। जिन्ना कन्वेंशन में, जी हाँ, वहाँ पर ये तमाम तर तकरीब का इनेकाद किया गया है और यहाँ पर आज बाकायदा इस सेशन का आप ये देखिए, बेलारूस से लेके फिर काजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, देयर आर सो मेनी कंट्रीज जो कि इस तंजीम का हिस्सा हैं। 10 मुल्क हैं और यहाँ पर उनके वफूद भी हैं, उनकी आमद होगी। और जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ यहाँ पर मौजूद हैं ऑलरेडी। और नायब वज़ीर आज़म साहब भी हैं जी, इसहाक डार साहब भी हैं। और डेलीगेशंस का सिलसिला आने का शुरू हो गया है। और जैसे कि अशफाक कह रहे हैं, 10 ममालिक हैं, जिसमें 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। रूस है, ईरान है, बेलारूस है और साथ ही चाइना और भारत। तो ये तमाम तर कंट्रीज़ के डेलीगेशंस यहाँ पर मौजूद हैं। चीनी वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान अलग से है, अभी ये SCO के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो भी पहुँच चुके हैं। तो ये देखिए कि बड़ा ज़बरदस्त ये ओकेजन है। और हम देखें, इससे पहले कर्जा लेना, कर्जा देने, IMF ने ये किया, फलाने ने ये किया, लेकिन वी आर हेयर एंड टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। तो इट सिग्निफाइज द इम्पोर्टेंस कि कितना ज़बरदस्त ये इवेंट हो रहा है। और बिलाशुबा जो आइसोलेशन होती है, आप सोचिए कि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर आए होंगे पाकिस्तान में इस इवेंट के लिए, और ख़ास तौर पर जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हैं वो बढ़ेंगे,
جو تاجر وہاں سے آئے ہوں گے وہ بزنس اپرچونیٹیز کی سرچ میں یہاں پر ہوں گے, بالخصوص جو رشیا سے جو دستہ آیا ہے, ظاہر ہے کہ انہوں نے سب نے یہاں پر کانفرنس میں تو شرکت نہیں کرنی, لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ سائڈ لائنز پہ پھر مختلف اہم امور پر ان کی جانب سے ڈسکشنز ہوں گے, تجارت کے مواقع ڈھونڈے جائیں گے, اور پاکستان کیا اچیو کر سکتا ہے, پاکستان سے وہ کیا حاصل کر سکتے ہیں, ان پہ غور ہوگا. تو یہ جناح کنونشن سینٹر, اٹس اے بیوٹیفل پلیس. یو ہیو بین دیئر صدف, کبھی موقع ملا آپ کو؟ کیا خوبصورت جگہ ہے, خوبصورت جگہ ہے اور کافی ہیوج بھی ہے, اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب باقاعدہ آغاز ہوگا. اور جیسے کہ اشفاق کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے, ٹریڈ ہے, بہت سارے MOUs ہیں, $بلین کے جو معاہدے ہیں ان پر دستخط ہوں گے, اور یہ پاکستان کے لیے بلکہ یہ جو کنٹریز آئے ہوئے ان کے لیے بھی ان کا بھی انٹرسٹ ہے, اور یہ بھی پاکستان سے اپنی تجارت بڑھانا چاہتے ہیں اسی وجہ سے. اور اس کو اگر کہا جائے کہ اس میں انوائرمنٹ کو لے کے بہت سارے معاملات ڈسکس ہوں گے. آپ کو اشفاق یاد ہے کہ خاص طور پہ ہم کلائمیٹ چینج کی جب بات کرتے ہیں تو جب لاہور کی بات کریں یا دلی کی بات کریں, وہاں کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس آتا ہے وہ مہینے شروع ہو گئے ہیں, وہ مہینے اکتوبر شروع ہو گیا ہے. اور ابھی آئی واز آسکنگ سم ون, دے ور ٹیلنگ می کہ ہلکی ہلکی اسموگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. آج کے اب سے کچھ دیر پہلے کراچی کا AQI کی بات کریں تو 122 تھا. تو یو انڈرسٹینڈ بالکل. اور ہماری جو CM ہے بالکل پہلے ذرا ہم دکھا دیتے ہیں سب مناظر. گفتگو ہو رہی ہے وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم کے درمیان, اس وقت تو آپس میں ہی گفتگو کر رہے ہیں. ٹائز ڈیفرنٹ ہیں لیکن سوٹس آر آلموسٹ دی سیم. آئی تھنک ان کا بلو ہے, اسحاق ڈار صاحب کا, ہے نا, انہوں نے بلو پہنا ہے. ہاں تھوڑا سا وہ لائٹ لگ رہا ہے ٹون, بیکاز ان کی ٹائی میچ کر رہی ہے پنک کلر کی, لائٹ پنک کلر کی ود بلو, اچھا کمبینیشن ہے. جبکہ وزیر اعظم نے گرین ٹائی آئی تھنک پہنی ہوئی ہے, ان کا بلیک کوٹ ہے. جو میری اس وقت اسیسمنٹ ہے, آپ کلرز کے معاملے میں آپ کو اس معاملے میں ایج حاصل ہوگا کہ آپ زیادہ بہتر اسیس کر سکتی ہیں. لیکن ٹائز کے کلر سے یاد آیا, ٹائز تو رحمان ملک صاحب پہنا کرتے تھے, زبردست طریقے کی, سابق وزیر داخلہ. اور لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت دو رہنما ہمارے موجود ہیں, آپس میں ڈسکشن جاری ہے, وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم. نائب وزیر اعظم کا کوئی آئینی عہدہ نہیں ہے, لیکن بس ایک عہدہ ہے جو کریٹ کیا گیا. اور پہلی دفعہ جن شخصیت کو نائب وزیر اعظم بنایا گیا تھا, اب وہ بنایا گیا تھا پرویز الہی صاحب کو ڈپٹی وزیر اعظم. ڈپٹی وزیر اعظم تو وہ عہدہ بھی بنایا گیا ہے, آئین میں نہیں ہے, آئین میں نہیں ہے, لیکن بس یہ ہے کہ چلیے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. اور اب ہم دیکھ سکتے ہیں وزیر اعظم مسافہ کر رہے ہیں. اچھا جی, اب جو شخصیت تشریف لائیں ان کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ظاہر ہے کہ ایک ایک کر کے مہمان آ رہے ہیں, اور شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس ہے. بیسکلی یہ ہیڈز آف گورنمنٹس کا اجلاس ہے, اور عالمی رہنماؤں اور مندوبین کی وہاں پر آمد جاری ہے. اور اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب ایک اچھے مہمان کے طور, ایک میزبان کے طور پر وہاں پر موجود ہیں. SCO سیکرٹری جنرل اس سے پہلے پہنچ چکے ہیں, ان کا خیر مقدم کیا گیا ہے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے اور اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے. پھر ایران کے وزیر صنعت بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں شرکت کے لیے. تو ایک ایک کر کے ود دا پروٹوکول وہاں پر مہمانوں کی آمد جاری ہے. سیکیورٹی کے زبردست ارینجمنٹس کیے گئے. اسلام آباد از ون آف دا بیوٹیفل کیپٹلز, تو اس میں کہتے ہیں نا چار چاند لگ گئے ہیں. جس طریقے سے اسلام آباد کو پھر مزید نکھارا گیا ہے, سجایا گیا ہے, سو ایک بڑا ہی ڈفرینٹ منظر اسلام آباد اس وقت پیش کر رہا ہے. پاکستان کے لیے زبردست اس میں اپرچونٹی ہے, جو کنٹریز آئی ہوئی ہیں ان کے لیے اس میں بڑی زبردست اپرچونٹی ہے. خاص طور پہ اچھا یہ ہمیں ایران کا ڈیلیگیشن نظر آ رہا ہے. ایران کے وزیر صنعت اور تجارت اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف سے مصافحہ کر رہے ہیں جی. تو ایرانی ڈیلیگیشن بھی آیا ہوا. 2017 کے بعد بہت ساری کنٹریز جو ہیں وہ شنگھائی تعاون تنظیم کا حصہ بنی, اور ایران آئی تھنک سب سے آخر میں. اچھا, پاکستان بھی خاصا لیٹ بنا ہے ویسے, 2017 میں ہی جا کے پاکستان ممبر بنا ہے. حالانکہ اس سے کافی پہلے بن جانا چاہیے تھا, لیکن 2017 میں یہ دیر آئے, درست آئے. اور اس وقت غالباً نون لیگ کا ہی دور حکومت چل رہا تھا جب یہ سلسلہ ہوا 2017 میں. 2018 میں پھر تبدیلی آئی اور اس کے بعد گورنمنٹ چینج ہوئی, لیکن الیکشنز کے بعد. اور اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایران کے وزیر صنعت. ایران کی اگر ہم بات کریں, ایران میں بڑی اس وقت جو ایک ٹینشن کی صورتحال ہے, ایران کی جو ایک طریقے سے خارجہ پالیسی کہہ لیں یا جو بھی ان کے معاملات ہیں, بڑا ان پہ سینکشنز بھی لگتی ہیں, اور بہت سارے معاملات ان کے ویسٹ سے نہیں اچھے چل رہے ہوتے. لیکن ایشیا میں ایران نے بہت اچھے اپنے تعلقات کو وسعت دی ہے. جس طریقے سے آپ کو یاد ہے اسی سال کی بات ہے جو پاکستان اور ایران کے درمیان تھوڑی سی چپکلش ہو گئی تھی, جو معاملہ ہوا تھا, اس کے بعد وہاں کے صدر آئے اور انہوں نے آ کر معاملے کو ہینڈل کیا. یہاں سے بھی اچھا جیسٹر دیا گیا. سو دس از ہاؤ کنٹری ٹاکس ٹو ایچ ادر. اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ بڑا سینسٹیو معاملہ تھا, کیونکہ ایران آپ یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے کارروائیاں کرتا رہا ہے,
ایران یمن میں کارروائیاں کرتا رہا, اسرائیل کے خلاف اس نے کارروائی کی, لیکن پاکستان کے ساتھ ظاہر ہے کہ دوستانہ تعلقات ہیں, ایک بات چیت کے چینلز موجود تھے. تو پاکستان کے لیے بڑا سرپرائزنگ سے زیادہ شاکنگ ایک تھا کہ کس طریقے سے ایران نے ہماری سرحدی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور میزائل فائر کی. پھر پاکستان نے فوراً سوئفٹلی رسپونڈ کیا, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. ان مقامات کو ٹارگٹ کیا گیا جہاں پر یہاں سے مسکرینٹ وہاں پر موجود تھے, یعنی کہ ایرانین فورسز پہ یا کسی طریقے سے, اور خاص طور پر یہ بھی بتا دیا کہ پاکستان ان چیزوں پر کسی کو اجازت نہیں دے سکتا, کیونکہ اگر آج ایران نے کر دیا, کل ہم خاموش بیٹھے رہتے تو پھر انڈیا کو دوبارہ سے موقع ملتا. حالانکہ 2019 میں ان کو بڑا صحیح جواب مل چکا تھا, لیکن یہ ساری چیزیں ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اب یہ تعلقات ہیں وہ بہتری کی جانب ہے. پھر مرحوم صدر ابراہیم رئیسی صاحب بھی آپ کو پتہ ہے پاکستان ہے میں ایران بھی نہیں چاہے گا کہ جو اس کے الائے ہیں, جو کنٹریز اس کے ساتھ کھڑے ہیں, جن سے ان کے اچھے دوستانہ تعلقات ہیں, وہ تعلقات, کیونکہ ایران کو اس وقت سپورٹ کی ضرورت ہے. اور اس کا ہم نے مظاہرہ دیکھا کہ جب ایرانی صدر آئے. اچھا جی, تو اب پہنچے آ کے منگولیا کے وزیر اعظم, جن کو مبصر کی حیثیت حاصل ہے. کچھ ممبرز ہیں, کچھ مبصر ممالک ہیں, اور وہ ظاہر ہے کہ آبزرور کے طور پر وہ وہاں پر آ کے دیکھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد راہ بھی ہموار ہوتی ہے ان کے اس میں شریک ہونے کی. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ منگولیا سے یہ وزیر اعظم صاحب تشریف لائے ہیں, اور یہ بڑا زبردست ایک ملک ہے جی. بڑے سخت گیر قسم کے لوگ یہاں پر ہوتے ہیں, اور سخت جان ہوتے ہیں بلکہ, اور بڑے مشکل حالات وہاں پر ہیں. موسم کی سختیاں کافی ہیں, سرد موسم بہت ہی سرد ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود, اور چنگیز خان کا تعلق بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہاں یہ پورا ایریا ہی وہاں سے ان کا تھا. تو بہرحال اب یہ دیکھیے کہ یہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف مصافحہ کرتے ہوئے. اور پھر اچھا میں بات کر رہا تھا صرف پاکستان کی, بھارت بھی آپ دیکھیے 2017 میں ہی اس کا ممبر بنا تھا 10 مستقل ارکان میں. ساتھ ساتھ جن لوگوں کو کوئی معلومات چاہیے تو ہماری ٹیم کی جانب سے بڑی محنت کی گئی ہے جی, اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم چلاتے بھی رہتے ہیں ایسی چیزیں, تو ڈیٹیلز وغیرہ شیئر کرتے رہتے ہیں. سائٹ پر جو ڈیٹیلز لکھی آ رہی ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ شنگھائی تعاون تنظیم کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو گرافکس آپ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. تو تنظیم کے بنیادی طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں 2001 میں رکھی گئی. اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ اس کا آغاز کب سے ہوا تھا, اور اب یہ سلسلہ کہاں تک پہنچا ہے. اور مکمل رکن آپ یہ دیکھیے کہ بنایا گیا تھا, لیکن شمولیت جو ہے اس کے بعد 2017 میں ہوئی تھی پاکستان اور بھارت. یعنی کہ شنگھائی تعاون تنظیم نے بھی ایک بڑا لمبا سفر طے کیا ہے. 2001 سے اگر ہم بات کریں اور آج 2024, تو آلموسٹ 23 ایئرس جی 23 ایئرس ہو گئے ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کو. اور ظاہر ہے اس کو مزید بھی آگے اسٹرینتھن کرنا ہے, اور اس کو جو جدید تقاضے ہیں ان کے مطابق لے کر آنا ہے, کیونکہ اب بہت کچھ دنیا میں چینج ہو رہا ہے, بہت تیزی سے چینجز ہو رہی ہیں, تبدیلیاں ہو رہی ہیں. کہ آپ سوچئے کہ دنیا بھر میں جتنے فورمز ہیں ان کو بیسکلی تھوڑا سا پرو ایکٹیولی اپنا رول پلے کرنا چاہیے. بیکاز جو فورم ہے وہ ایک کہتے ہیں نا گفتن نشستن برخاستن, ایسے ہی ہے. ایسے فورمز بن گئے جہاں پر سب آتے ہیں, ملتے ہیں, ڈیبیٹ ہوتی ہے. اس کے بعد اگر وہ کہتے ہیں نا کنٹری ٹو کنٹری کانٹیکٹ آگے بڑھ جائیں تو وہ الگ بات ہے, لیکن وہ اس فورم کے پلیٹ فارم سے ہمیں کوئی ایسی زبردست یا کوئی ایسی جامع کمپریہنسو انیشیٹو نہ کوئی ہمیں سولوشنز وہاں پہ نظر آتے ہیں. میں حیران کل ہوا تھا ملیحہ لودھی صاحبہ کی گفتگو پہ, جب انہوں نے فرمایا کہ OIC نے بڑا فعال کردار ادا کیا. وہ خاموش نہیں بیٹھی, لیکن OIC کے بارے میں جتنے دوسرے ممالک تنقید کرتے ہیں, اور ظاہر ہے وہ اس کے رول پہ کرتے ہیں کہ اس کو فعال ہونا چاہیے. اقوام متحدہ کی مثال آپ لے لیجئے. چلیں جی, جے شنکر بھارتی وزیر خارجہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, وہ بھی اس سمٹ میں شرکت کے لیے باقاعدہ طور پر آ گئے. اب ذرا فوٹو سیشن ہوگا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. دوبارہ سے مسافہ, بالکل. سو یہ فوٹو سیشن بھی ہو رہا ہے. اچھا, ان میں ہر چیز نپی تلی ہوتی ہے. اور جے شنکر صاحب ویسے تو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں, اور بھارت کا پاکستان کی طرف جو نقطہ نظر طرز عمل رہا ہے وہ اپنی جگہ, لیکن جے شنکر نے بھارت کی خارجہ پالیسی میں بڑا کی رول پلے کیا. اور آپ یہ دیکھیے کہ چائنا کے ساتھ جو ان کی بائیلیٹرل ٹریڈ ہے اس میں اضافے کا اگر سہرا کسی کو جاتا ہے تو وہ جے شنکر کو جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پر کوئی پازیٹیو چیز ہو, اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں لیکن اس کو سراہنا چاہیے. لیکن اگر ہم بات کریں بھارت کے پاکستان سے رویے سے متعلق, اور پاکستان سے متعلق جس طرح سے وہ سازشیں کرتے رہے ہیں, یا جس طریقے کا طریقہ کار رہا ہے, EU ڈسنفو لیب, شروستو گروپ, سارے کی ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم بھی آ گئے ہیں شرکت کرنے کے لیے. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پہنچے اپنی ڈیلیگیشن کے ہمراہ. وزیر اعظم, نائب وزیر اعظم سے انہوں نے مصافحہ کیا ہے. اب پھر اس وال کی طرف جائیں گے جہاں پر فوٹو سیشن ہونا ہوتا ہے,
اور اس کے بعد ڈیلیگیشنز کی آمد کا سلسلہ جاری رہے گا. ترکمانستان کے وزیر اعظم بھی شرکت کرنے کے لیے پہنچ گئے. تو اس سے پہلے آپ بات کر رہے تھے بھارت کی, تو اچھا یہ وزیر خارجہ ہیں, میں کریکٹ کر لیتی ہوں اپنے آپ کو, ترکمانستان کے وزیر خارجہ پہنچے ہیں. اچھا اس سے پہلے اشفاق آپ کہہ رہے تھے ایکچولی بھارت میں ایشو تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر آپ وہاں کا میڈیا اٹھا کر دیکھیں, میڈیا چینلز دیکھیں, میڈیا کوریج دیکھیں, پاکستان کے خلاف جتنا زہر وہاں سے اگلا جاتا ہے یہ ہمارے سب کے سامنے ہے, اور انٹرنل ایشو سے زیادہ وہ بیرونی ایشو کو زیادہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جس میں پاکستان ان کو کی فیکٹر ہے ان کے یہاں. سو یہ ان کا ایک سیاسی بیانیہ ہے جس کو وہ آگے بڑھاتے رہتے ہیں. تو اس لیے جب انٹرنیشنل فورم پر بھی جاتے ہیں اپنے ملک میں یہ بتانے کو کہ دیکھیں جی ہم گئے تھے تو ہم پاکستان کو یہ کہہ کر آئے اور یہ سنا کر آئے, دیٹ از دا ریزن کہ ہم دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر کے جو انڈین ڈیلیگیشنز ہوتے ہیں یا جو ان کی ڈگنیٹریز ہوتی ہیں وہ بڑی فائری قسم کی سپیچ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا میں ایک چیز اور دیکھ رہا تھا صدر کہ یہاں پر یہ جو جے شنکر صاحب ہے جو یہاں پر تشریف لائے ہیں, کل ان کا ایک ٹویٹ ان کی جانب سے کیا گیا. اچھا وہ دیکھیے وہ تصویر ہے اور اس میں نہیں میں جس کا تذکرہ اچھا میں اس کا تذکرہ کروں آپ وہ بتائیے. میں وہ بتا رہی تھی جب وہ اسلام آباد آئے انہوں نے اس میں مختلف جہاں بچے ان کو بکے پیش کر رہے ہیں ان کا استقبال, انہوں نے وہ والی ٹویٹ کی. اس میں کہا کیا انہوں نے بس مینشن کیا تھا کہ آئی ایم ان اسلام آباد. اچھا جی مین وائل بیلاروس کے وزیر اعظم بھی آ چکے ہیں اور یہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف سے آپ کی جانب سے ان کا استقبال کیا گیا اور مصافحہ کیا گیا, پھر اس کے بعد ان کو لے کے جائیں گے سائٹ پہ, وہاں پر تصویر بھی ان کے ساتھ لی جائے گی. تو یہ ایک طریقہ کار ہے جس کو اپنایا جاتا ہے. اچھا میں یہ دیکھ رہا تھا صدر کہ یہاں پر انہوں نے مینشن کیا جے شنکر صاحب نے کہ ڈیلائٹڈ ٹو میٹ پرائم منسٹر آف منگولیا آن دا سائڈ لائنز آف SCO سمٹ. پھر آگے وہ لکھتے ہیں ڈسکس اسٹرینتھننگ اور بائی لیٹرل پارٹنرشپ. یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کئی تجزیہ کار یہاں پر آ کے یہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ تو صرف ملٹی لیٹرل ہے, اس میں کوئی بائی لیٹرل نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے دوسرے ملک یہاں پر آ کے اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے پاکستان کی سرزمین پر بائی لیٹرل تعلقات کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کریں. اٹریکشن انڈیا کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم پر آئیں گے تو ہمیں دیگر کنٹریز سے بھی اپنے اور کسی کے لیے بھی ہے. تو یہ میرے خیال میں جو لوگ یہ سٹانس رکھتے ہیں اپنا کہ نہیں جی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں پر تو جی بائی لیٹرل ہونا نہیں ہے, تو دے شوڈ ریکنسیڈر دیئر اسٹیٹمنٹس. چلیں ایک اور ڈیلیگیشن اس وقت آ گیا ہے اور اس سے پہلے ہم نے آپ کو دکھایا کہ بھارتی وزیر خارجہ ترکمانستان کے وزیر خارجہ بھی پہنچے. اب خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے جو روس کا ڈیلیگیشن ہے 76 رکنی وفد ہے اس میں, اور ظاہر ہے یہ مختلف وفود ہوں گے مختلف ایشوز کے حوالے سے ڈسکشن کرنے کے لیے. تاجکستان کا وفد آ گیا ہے اور تاجکستان کے پرائم منسٹر پہنچے ہیں سمٹ میں شرکت کرنے کے لیے. وزیر اعظم شہباز شریف استقبال کے لیے یہاں پر موجود ہیں. آگے بڑھ چڑھ کر وزیر اعظم نے ان سے مسافر کے, کافی خوشگوار لگ رہا ہے گفتگو ہو رہی ہے دونوں کے درمیان. اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ ہیں. سو جناح کنونشن سینٹر میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف بذات خود مہمانوں کا استقبال کر رہے ہیں اور یہ سمٹ 15 اور 16 یہ 2 دن ہونی ہے. اور کل کا دن ہم نے دیکھا گزرا, کل عشائیہ بھی ہوا مہمانوں کے اعزاز میں. آج باقاعدہ طور پر سمٹ میں اس کا جو لب لباب ہوگا وہ ہمارے سامنے آئے گا, اور جب سمٹ سمپ ہوگی تو اس کے بعد اعلامیہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا کہ کیا اس پلیٹ فارم سے کس طریقے سے اس پلیٹ فارم کے تھرو یہ کنٹریز آگے بڑھنے کا سوچ رہی ہیں, اپنی تجارت کو, اپنی ٹریڈ کو, انرجی کے مسائل کو, سیکیورٹی کے ایشوز کو, کلائمیٹ کے ایشو کو کیسے ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کیا کیا مزید ایک دوسرے سے تعلقات بڑھا کر اس خطے کی بہتری کے لیے کیا جا سکتا ہے. تو کی رول اس میں ادا کریں گے 2-3 جو کنٹریز ہیں. اگر بات کی جائے تو اس میں پاکستان ہے اور چائنا ہے اور خاص طور پہ رشیا ہے. انڈیا کا انٹرسٹ جیسے کہ بہت سارے جو ہمارے تجزیہ کار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ اس میں نہیں ہے. آسیان کا وہ حوالہ دے رہے ہوتے ہیں, دیگر پلیٹ فارمز کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں. چلیں جی قازقستان کے وزیر اعظم بھی پہنچے ہیں وہاں پر اور ان کا استقبال کیا گیا ہے. اور استقبال کے ساتھ ساتھ اب آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر پھر یہ مصافحہ اور یہ تصویر جو کہ ریکارڈ کا حصہ رہے گی اور اس ایونٹ کو یادگار بنائے گی. خاص طور پر بڑی اچیومنٹ ہے جی, بائی لیٹرل ڈسکشنز بھی یہاں پر ہوں گے. پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر غور کیا جا رہا ہے اور ایک بڑا موقع ہے جی. جتنے بھی ڈگنیٹریز یہاں پر آ رہے ہیں, جتنے بھی ڈیلیگیشنز یہاں پر آ رہے ہیں, یہ بڑا ایک اسلام آباد میں ایک جو اب سے کچھ دن پہلے تک ہم رپورٹ کر رہے تھے کہ جی وہاں پر یہ ہے, یہ معاملات ہیں, وہاں پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیے کہ وہی اسلام آباد ہے جہاں پر کیا خوبصورت منظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ دنیا بھر سے لوگ یہاں پر پاکستان تشریف لا رہے ہیں.
اس SCO سمٹ کی وجہ سے جس کو پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے، اور بلا شبہ یہ ایک بڑی کامیابی ہے، بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی. لوگ اس کو بڑا انڈرمائن کرتے ہیں، انڈر دا رگ تھرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن واقعتاً یہ بڑی چیز ہے. اتنے زبردست طریقے سے چیزوں کو ارینج کرنا، مینیج کرنا، ایک ایک چیز کا خیال رکھنا، تو یہ ایک آئی ایم شیور کہ اس کے لیے اس سے پاکستان کو کریڈٹ بھی دیا جائے گا. اور ایک وہ جو ایک امپریشن ہوتا ہے دنیا کا، عام طور پر جب آئسولیشن میں چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، جب کسی ملک میں آپ گئے نہیں ہوتے تو آپ کی رائے وہاں کے حوالے سے مختلف ہوتی ہے. تو سوچئے کئی لوگ یہاں پر کتنے عرصے کے بعد تشریف لا رہے ہیں. چین کے وزیر اعظم کا دورہ ہی دیکھ لیجیے، حالانکہ چین پاکستان کا بڑا قریبی ملک ہے. اچھا جی، کرغزستان کا ڈیلیگیشن بھی یہاں پر موجود ہے، اور یہاں پر ہم ان کے دیکھ رہے ہیں کیبنٹ منسٹر یہاں پر پہنچے ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. اب ڈگنیٹریز کا آنے کا سلسلہ جاری ہے. اشفاق، اس سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کس طریقے سے جو جے شنکر صاحب کی ٹویٹ ہمیں بتاتی ہے کہ انہوں نے جو ملاقات کی ہے منگولیا کے جو آئی تھنک وزیر خارجہ ہیں، ان کے وزیر اعظم جی وزیر اعظم آئے ہیں، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے بائی لیٹرل تعلقات کو ہم آگے بڑھائیں گے. تو یہ پلیٹ فارم جو ہے بڑا یوزفل ہے ساری کنٹریز کے لیے جو اس میں شرکت کر رہی ہیں. اور پاکستان، جو آپ نے تیاریوں کی بات کی، ہر جو کنٹری ہے جو ممبر ہے شنگھائی تعاون تنظیم کا، ہر کنٹری کی باری آتی ہے ہوسٹ کرنے کی سمٹ کی. سو پاکستان کی یہ ٹرن ہے، اور پاکستان نے زبردست انتظامات کیے ہیں، خاص طور پہ جو وہاں سے ہمیں رپورٹس مل رہی ہیں، جو ہمارے رپورٹرز ہمیں بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بہت زبردست انتظامات ہیں. اور اس بار جو میڈیا سینٹر خاص طور پہ بنایا گیا ہے، پاک چائنا میڈیا سینٹر، اور جس طریقے سے بھارت سے بڑی تعداد میں صحافی آئے ہیں، یقیناً وہ جا کر جس طریقے سے رپورٹ ہو رہی ہے اور لمحہ بہ لمحہ کوریج ہو رہی ہے ان کے اپنے ممالک میں، دیٹ از آلسو ویری پازیٹیو فار پاکستان. پاکستان کا اچھا امیج، اور یہ آپٹکس بڑے میٹر کرتے ہیں جی پاکستان کے حوالے سے، اور یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان میں کتنی پوٹینشیل ہے، پاکستان کتنا اوپن ہے ٹریڈ کے لیے، سرمایہ کاری کے لیے، اور کیا مواقع موجود ہیں، کیا وینیوز جو ہیں پاکستان پرووائڈ کر سکتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے بہت سی سیکیورٹی تعاون کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. یہ جو ہم بات کرتے ہیں خاص طور پر کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، آئی ایم شیور کہ اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوگی، اور اس کے اوپر کیونکہ ایجنڈا کا حصہ ہے، تو ظاہر ہے کہ پاکستان جیسے ملک بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. یہ جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں بارش کب ہونی چاہیے، کب نہیں ہونی چاہیے، کس وقت زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی جب فصلیں ہیں وہ اس سے متاثر ہوتی ہیں. فوڈ سیکیورٹی کے بڑے ایشوز ہیں جو اس سے جڑے ہیں. اور اب یہ ہے کہ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ جن چیزوں کے حوالے سے، اور اس کا اندازہ کیسے ہوتا ہے جب آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، یہ آٹا کیوں مہنگا ہو رہا ہے، یہ باقی چیزیں کیوں مہنگی ہو رہی ہیں، یہ ان کی اویلیبلٹی کیوں نہیں، اس سارا سلسلہ جو ہے وہ جڑا ہے اس سے. اچھا جی، تو اب یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ روس کے وزیر اعظم صاحب بھی پہنچ چکے ہیں، اور یہاں پر ان کا استقبال کیا گیا ہے. جس طرح سے میں پہلے یہ چیز کلیئر کر چکا ہوں کہ یہ ہیڈز آف گورنمنٹس کا ایک سیشن ہے جس کے اندر شرکت کے لیے پہنچے ہیں. وزیر اعظم صاحب اس لیے یہاں پر موجود ہیں کیونکہ پاکستان میزبانی کر رہا ہے اس کی، لیکن اس سے پہلے 2023 میں جب ایونٹ ہوا تھا تو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب وہاں پر ہیڈ آف اسٹیٹ کے طور پر گئے تھے، اور وہاں پر جا کے انہوں نے اس میں شرکت کی تھی. جس طریقے سے نریندر مودی صاحب بھی وہاں پر گئے تھے، اور روس کی جانب سے وہاں پر ولادیمیر پوٹن گئے تھے. اگر چائنا کی جانب سے بات کریں تو وہاں پر شی جن پنگ گئے تھے. اسی طریقے سے جو ہیڈ کر رہے تھے اس وقت گورنمنٹس کو یا اسٹیٹس کو، وہ وہاں پر تشریف لے کر گئے تھے. کیونکہ چائنا میں ظاہر ایک ڈفرینٹ پولیٹیکل سسٹم ہے. اچھا، وہاں پر آپ دیکھیں نا، میں وہ اس کو سمجھنا بھی آسان نہیں ہے. چین میں آپ دیکھیں اسٹیٹ کاؤنسل ہے، اسٹیٹ کاؤنسل کے نیچے پھر پیراماؤنٹ لیڈر ہیں، پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ ہیں، پھر پریزیڈنٹ کے نیچے پھر وزیر اعظم ہیں. لیکن جو اسٹیٹ کاؤنسل سب سے اوپر ہے اس کو لیڈ کون کرتے ہیں؟ وزیر اعظم. اور پھر کاؤنسل آف منسٹرز ہوتی ہے جس کے اندر نائب وزیر اعظم وغیرہ کافی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں. تو یہ اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ سارٹ آف سسٹم. لیکن جو ہیڈ ہیں بیسکلی گورنمنٹ کو، جو پیراماؤنٹ لیڈر یعنی کہ کی لیڈر ہیں، وہ شی جن پنگ صاحب ہیں، جو کہ وہاں پر جو ان کی پارٹی ہے اس کے بھی سربراہ ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں. تو یہ بہرحال یہ معاملات ہیں. چلیں جی، تو یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، اور SCO ایک ملٹی لیٹرل پلیٹ فارم ہے جہاں سے کنٹری ٹو کنٹری، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے اس کو بڑھایا جاتا ہے. اور اس سے پہلے ہم نے بتایا کہ جب اس کا آغاز ہوا تھا 2001 میں، تو یہ صرف شنگھائی 5 تھا، یعنی کہ صرف 5 کنٹریز اس کا حصہ ہوا کرتی تھی. پھر اس کو آگے وسعت ملتی گئی، بڑھتا گیا، اور 2017 میں پاکستان اور دیگر ممالک شامل ہوئے جس میں بھارت بھی ہے. اور اس کے بعد اب اسے شنگھائی تعاون تنظیم کا نام دیا جاتا ہے. جنہ کنونشن سینٹر سے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. ڈیلیگیشنز کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، اور روسی ڈیلیگیشن بھی آ گیا ہے، قازقستان اور ترکمانستان
اور انڈین ڈیلیگیشنز بھی اس وقت آ گیا ہے. دیگر ڈیلیگیشنز کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے بعد باقاعدہ سمٹ کا آغاز ہوگا اور ابتدائی خطاب وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے. تو یہ جو تنظیم ہے اس کی بنیاد ظاہر ہے عوامی جمہوریہ چین نے 2001 میں رکھی تھی. تو چائنا اس کا بڑا اسٹیک ہولڈر ہے اور چائنا نے تمام ممالک کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا. دیٹ از آلسو ویری کمینڈیبل. اور چائنا ظاہر ہے جس طریقے سے ان کی معیشت آگے بڑھ رہی ہے, سوچیں کہاں پر امریکہ کہاں چائنا, دونوں کی اگر ہم ڈسٹنس کی بھی بات کریں تو بہت دور ہیں دونوں ایک دوسرے سے, لیکن ٹریڈ اور بزنس اور معیشت کی جب بات کی جاتی ہے تو اس وقت ٹکر جو دے رہا ہے دنیا میں کسی ملک کو معاشی طور پہ وہ چائنا ہے, یعنی امریکہ کو جو ٹکر. لیکن آپس میں ان کی بائیلیٹرل ٹریڈ دیکھیں 847 بلین ڈالرز کی تھی 2022 میں. اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے جب ابھی امریکن الیکشن میں بہت ساری ڈیبیٹ چائنا کو لے کے ہی ہو رہی ہے کہ ٹرمپ آئیں گے تو کس طرح کے تعلقات رکھیں گے. اور جو موجودہ ایڈمنسٹریشن ہے یعنی کہ کیمالا ہیرس اور بائیڈن, اگر کیمالا ہیرس آ جاتی ہیں تو وہ کیسے تعلقات رکھیں گے, یہ بڑا میٹر کرتا ہے ان کے لیے. تو ان کی فارن پالیسی کا بڑا اہم جز ہے یہ, چاہے وہ رشیا سے تعلق ہے. رشیا سے تو خیر وہ بالکل بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتے جو ان کی ڈیموکریٹ پارٹی ہے, لیکن چائنا سے بہت ساری جو ٹریڈز ہے وہ سلسلہ جاری ہے. چائنا کی جو اسکل ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے. وہاں کی آبادی جو ہے اس کے لحاظ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کافی چائنا نے جس طریقے سے گرو کیا ہے اوور دی ڈیکیڈز. صدم عبدالجبار اس وقت آن پہنچا ہے کہ ہمارے وہ ناظرین جو کہ سن نہیں پائے ہمیں ان کو ہم ذرا بتا دیں کہ کون کون سے رہنما یہاں پر آ چکے ہیں. تو جی ایران کے وزیر معدنیات اور صنعت پہنچ چکے ہیں, ان کا استقبال کیا گیا. منگولیا کے پرائم منسٹر یہاں پر آ چکے ہیں, ان کا استقبال کیا گیا. بیلاروس کے رہنما یہاں پر پہنچے, ان کا بھی استقبال کیا گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو SCO کے سیکرٹری جنرل ہے وہ یہاں پر پہنچے, ان کا استقبال کیا گیا. رشیا کے جو وزیر اعظم ہیں وہ وہاں پر پہنچے ہیں, ان کا استقبال کیا گیا. تو جو یہاں پر رہنما آتے جا رہے ہیں ان کا استقبال کیا جا رہا ہے, اور ہم آپ کو وقتاً فوقتاً اس اعتبار سے بتاتے بھی رہتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ تھوڑا سا ہسٹری بھی بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ کس ملک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیسے ہیں اور کون سے ایسے وینیوز ہیں جن کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے اس ایونٹ کے دوران. لیکن ہائی لائٹ کیا ہے, کن چیزوں پہ فوکس کیا جا رہا ہے. لیکن ہمیشہ ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ the devil lies in the details. یہ جو وسط ایشیائی ریاستیں ہیں جو سابقہ سوویت یونین کا حصہ ہوا کرتی تھیں, وہاں پر بھی پاکستان کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے. وہاں پر ٹریڈ پہ بات ہو سکتی ہے, بارٹر پہ بات ہو سکتی ہے, کافی ساری چیزیں, انرجی کی پاکستان, ٹورزم پہ بات ہو سکتی ہے. پاکستان کی بہت سی انرجی کی نیڈز ہیں جن کو میٹ کیا جا سکتا ہے. تو بہت کچھ ایسا ہے جو کہ اس پہ ایکسپلور ہو سکتا ہے. اور جس طریقے سے جے شنکر صاحب کے ٹویٹ کا میں نے حوالہ دیا کہ جب یہاں پر بائیلیٹرل ڈسکشنز ہو رہے ہیں, یعنی کہ دوسرے ملک آ کے یہاں پر فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو وائی کانٹ وی ڈو دیٹ, اینڈ وی مسٹ بی ڈوئنگ دیٹ آن دی سائیڈ لائنز آف دیز. وہ اس بات کا اشارہ بھی دے رہے ہیں, ان کی اس ٹویٹ کا اتنا سادہ سا مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جی پاکستان سے ہمارے بس ہم آئیں گے کیونکہ ہم اس تنظیم کا حصہ ہیں, ملاقات کریں گے, اپنا مدعا اٹھائیں گے اور ہم چلے جائیں گے. نہیں تو انہوں نے فرمایا کیا تھا ریسنٹ ایونٹ میں, جے شنکر صاحب نے کیا فرمایا تھا ایک ریسنٹ ایونٹ میں کہ only to be a good member of the SCO. اچھا جی, چائنا کے وزیر اعظم بھی پہنچ گئے ہیں جو کہ ان کا دورہ بھی ہے پاکستان کا 4 روزہ, اور اس سمٹ میں بھی شرکت کر رہے ہیں. اور پاکستان اور چائنا کی جو دوستی ہے, جو تعلقات ہیں, اس کی کیا ہی بات, وہ ہمالیہ سے اونچی, بالکل یہ تو اکثر کہا کرتے ہیں, اور سمندروں سے گہری, بلا شبہ. اور اگر ہم سمندروں میں بات کریں تو کیا خوبصورت منظر ہے. اب آپ یہ دیکھیے, میں صرف باڈی لینگویج کی بات کر رہا ہوں. ایک تو استقبال جس طرح کا کیا گیا, آپ یہ دیکھیے کہ نہ صرف یہ ہے کہ یہاں پر بھرپور طریقے سے ان کو ویلکم کیا گیا. شہباز شریف صاحب کے چہرے پہ وہ مسکراہٹ ہم نے دیکھی, وہ ہنسی دیکھی جو کہ جے شنکر صاحب کی آمد کے موقع پر نہیں تھی یا باقی رہنماؤں کی آمد کے موقع پر. لیکن چین کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے, جس طریقے سے چین ہمارا ہر, وہ کہتے ہیں کہ آل ویدر فرینڈ, بھلے وہ ملٹری تعاون ہو, سیکیورٹی تعاون ہو, بھلے وہ اگر آپ یہ دیکھا جائے معاشی لحاظ سے تعاون ہو, سی پیک کا منصوبہ ہو, فوجی اشتراک ہو, JF-17 تھنڈر ہو, یا ہمارا میزائل سسٹم ہو, ہر جگہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ چین کی جانب سے پاکستان کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے. ازبکستان کے وزیر اعظم بھی پہنچ گئے ہیں, ان کا ڈیلیگیشن بھی آ گیا ہے, اور اس سے پہلے چائنا کے وزیر اعظم پہنچے, ان سے ملاقات ہوئی. یہ دیکھیے, یہ ازبکستان کے پرائم منسٹر بھی پہنچ رہے ہیں, اور وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم ان کے استقبال کو یہاں پر تو ہم نے دیکھا باقاعدہ بغلگیر ہوئے ہیں. سو بڑا ڈیفرنٹ. اور آپ یہ دیکھیے, یہ تھوڑا سا سفارتی نام سے ہٹ کے مسافہ کرنے کے ساتھ ساتھ گلے بھی لگایا. پہلے انہوں نے گلے لگے, اس کے بعد مسافہ. کیا زبردست بات ہے جی, بہت اچھا جی.
تو یہ آپ دیکھیں کہ ازبکستان برادر ملک ہے، تو اس کے وزیر اعظم کی جانب سے بڑا زبردست ویلکم کیا گیا. تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ ملک پاکستان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا انٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو یہ بڑی زبردست چیز ہے جی، جس کے بارے میں ہم آپ کو بتا. یہ پلیٹ فارم صرف اس لیے نہیں ہے کہ صرف معیشت پہ ہی بات ہو، کلچرل ایکسچینج بڑا میٹر کرتا ہے. اور خاص طور پہ جو یوتھ انیشیٹو پروگرام ہوتے ہیں جس میں اسکالرشپس ہوتی ہیں یا کسی دوسرے ملک میں جا کے کچھ جابز ہوتی ہیں، اسکلڈ لیبر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ایم او یوز بھی سائن ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی بات چیت ہوتی ہے. تو یہ بڑا ملٹی لیٹرل ہے اس حوالے سے بھی، اور اس کے جس طرح سے ریچ ہے، جتنی اس کی ریچ بڑھے گی اتنا زیادہ اس کو وسعت ملے گی. اور یہ اس تھوڑی دیر پہلے کے مناظر ہیں جب چائنا کے وزیر اعظم پہنچے اور وزیر اعظم شہباز شریف غالباً ان سے پوچھ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، سب خیر ہے. سو یہ بڑے زبردست مناظر تھے. ہم نے دیکھا بڑی گرم جوشی سے وزیر اعظم شہباز شریف ان سے ملے، اور چائنا کے وزیر اعظم کی جانب سے بھی اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ریسیپریٹ کیا. اور اب یہ دیکھیے نا کہ اس چیز کو مزید بہتر بنانے کے لیے آپ کو گرم جوشی کے ساتھ ساتھ چین کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم بنانا ہوگا، نئے جو وینیوز ہیں ان کو ایکسپلور کرنا ہوگا. کیونکہ چین کے ساتھ اگر دیکھا جائے بھارت کی تجارت، اس کا حجم $136 ارب تھا، تو پاکستان کا تقریباً 18 سے 20 ارب ڈالر ہے. تو اس کو مزید بہتر بنانے کی پاکستان کو ضرورت ہے، کیونکہ آج کل دنیا میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ معاشی زبان بولی جاتی ہے، وہ تجارت کی زبان بولی جاتی ہے. اور بات اب قرضوں سے نکل جانی چاہیے جی، اب بات انویسٹمنٹ کی طرف آنی چاہیے، سرمایہ کاری کو اٹریکٹ کرنا چاہیے. اور اس کے لیے بڑا زبردست موقع پاکستان کو ملا ہے ایک ایسے وقت میں ایک معاشی ہم چیلنجز کے مسائل کا شکار ہیں. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب IMF سے ہمیں بیل آؤٹ پیکج نہیں ملا تھا تو اس سے پہلے کیا کیا باتیں نہیں کہی جا رہی تھیں. لیکن اس وقت ٹائم ہے کہ ہمیں اپنی ان تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے، اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھانا چاہیے تعلقات کو. اور صرف شنگھائی تعاون تنظیم ظاہر ہے اس ریجن کا ہے، اس ایشیا کے ریجن کا یہ ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، لیکن اس سے جو دنیا میں ہمارا میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو جو ایک امیج جا رہا ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. خاص طور پہ جو اس میں کی اسٹیٹ ہیں چائنا، انڈیا اور رشیا، ان کی شمولیت کی وجہ سے بھی اس کو کافی زیادہ دنیا میں انٹرنیشنلی اس کو کافی غور کیا جاتا ہے. بلا شبہ، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو چائنا اور رشیا کی بات کریں تو وہ اقوام متحدہ کی جو سیکیورٹی کونسل ہیں ان کے پرماننٹ ممبرز ہیں. اور یہ وہی تنظیم ہے، یہ وہی سیکیورٹی کونسل ہے جس کی پرماننٹ ممبر بننے کے لیے بھارت بڑی لابنگ کرتا رہا ہے، لیکن اس کو ہر بار ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. اس بار یہ ہوا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ نان پرماننٹ ممبر ابھی سلامتی کونسل کا بنا ہے، تو یہ بھی پاکستان کے لیے ایک بڑی اچیومنٹ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ پلیٹ فارمز تو بہت سے موجود ہیں. اقوام متحدہ کا پلیٹ فارم اپنی جگہ موجود ہے جہاں پر اصولاً تو اقوام عالم کی بات ہونی چاہیے، اور جہاں پر کوئی ناانصافی یا ظلم ہو رہا ہے اس کی روک تھام کے لیے ارینجمنٹس ہونے چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. سیکیورٹی کونسل جب بھی کوئی اگر اسرائیل کے حوالے سے بات کرتی ہے یا رشیا یا چائنا بات کرتے ہیں تو امریکہ یا پھر جو جرمنی ہے یا پھر برطانیہ ہے یا فرانس ہیں، یہ لوگ پھر اس کو وہاں پر ویٹو کر دیتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ ویٹو ایک ایسا اختیار ہے کہ جہاں پر کسی بھی حوالے سے جو بھی چیز آپ پیش کریں گے، قرارداد پیش کریں گے، کوئی ایسا فیصلہ کریں گے صرف اپنے انٹرسٹ کو ہی زیادہ میٹر ان کے لیے کرتا ہے، سب اپنا انٹرسٹ اور اس کے بعد اسرائیل کا انٹرسٹ. جبکہ یہ جو UN کا پلیٹ فارم جس کی اشفاق آپ بات کر رہے ہیں، یہ پوری دنیا کے لیے بنا تھا، اصولاً یہی بنا تھا، خاص طور پہ ان کنٹریز کے لیے جو کہ معاشی طور پہ اتنی مستحکم نہیں ہے، خاص طور پہ اگر ان کا دفاعی نظام دیکھا جائے تو مستحکم نہیں ہے، کسی مسائل کا شکار ہے، وہاں پر کسی قسم کی کانفلکٹ جاری ہیں، لیکن وہ تمام تر ایشو UN ایڈریس کرنے سے غافل بھی رہا، اس میں ناکام رہا. اور اس کی کئی مثالیں ہیں فلسطین کی صورت میں ہمارے سامنے، کیونکہ جتنا ہائی لائٹ فلسطین کا ایشو ہو رہا ہے اس وقت اس میں بھی کوئی کردار ادا کرنے سے ہم دیکھ رہے ہیں UN جو ہے اپنا کی رول پلے نہیں کر پا رہا ہے، جس وجہ سے UN کا قیام وزیر عمل میں آیا تھا. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو میڈیا کوریج ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جس طرح سے آپ بات کر رہی تھی کہ آپٹکس بڑے میٹر کرتے ہیں، تو بلا شبہ آپٹکس میٹر کرتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت اگر دیکھا جائے تو اس پلیٹ فارم کی بات ہو رہی ہے. ویسے تو بڑے اور بھی یہاں پر ایسے فورمز ہیں جن کے اوپر ڈسکشنز ہوتے ہیں، جس کے اندر G7 ہے، G20 ہے، پھر اس کے علاوہ بھی کافی آسیان کا فورم اپنی جگہ موجود ہے. لیکن ہر فورم کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہے، کوئی فوکس ہے. جیسے G20 G7 ہیں، یہاں پر صرف بزنس ریلیٹڈ ڈسکشنز ہوتے ہیں، معیشت کو لے کے ڈسکشن ہوتے ہیں. لیکن ورلڈ اکنامک فورم آپ دیکھ لیے، لیکن یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر علاقائی تعاون کی بات ہوتی ہے، علاقائی تعاون کو فروغ دینے کے لیے، اور اس علاقے میں جو درپیش مسائل ہیں
ان کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ کس طریقے سے. لیکن کیا ہی بہتر ہو کہ یہ تمام ملک آپس میں مل کر اس معاملے میں بات کر سکیں, کیونکہ اگر بات ہوتی ہے خطے کی تجارت کو بڑھانے کی تو ایسا کیوں کر ممکن ہے کہ پاکستان اور بھارت اگر آپس میں تجارت نہیں کر رہے یا ان کے آپس میں کنسرنز موجود ہیں تو ان کو دور کیے بغیر یہ خطہ آگے بڑھ سکتا ہے. یہ بی جے پی کی ایک پالیسی رہی ہے ٹو بی آنیسٹ, جب ان کی گورنمنٹ ہوتی ہے تو وہ اسی طریقے کا سٹانس رکھتے ہیں. اگر کانگریس ہوتی ہے ان کے یہاں برسر اقتدار تو ایک ڈفرینٹ ان کی فارن پالیسی ہوتی ہے, تو بڑا میٹر کرتا ہے. نریندر مودی ایک سخت سٹانس رکھتے ہیں, ان کی جماعت ایک سخت سٹانس رکھتی ہے, اور ان کی سیاست ہی اسی پہ پروان چڑھی ہے کہ وہ ہیٹریڈ پاکستان کے خلاف آگے بڑھا سکیں. اچھا, اب یہ ڈیلیگیشنز تو آ رہے ہیں, ساتھ ہی مندوبین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد گروپ فوٹو سیشن ہوگا اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر ہم دیکھیں گے کہ آغاز ہو جائے گا. پھر وزیر اعظم کا ابتدائی خطاب ہم دیکھیں گے اس سیشن سے, کیونکہ میزبان ہیں اور اس لیے وہ ابتدائی طور پر خطاب کریں گے اور ظاہر ہے کہ سب کو ویلکم وغیرہ بھی کریں گے. اور پھر اس کے بعد سے آپ یہ دیکھیے گا کہ باقی رہنماؤں کو بھی یہاں پر خطاب کرنے کا موقع ملے گا. اپنا یہ جس طرح سے ہم بتا چکے ہیں کہ ویسے تو یہ ملٹی لیٹرل فورم ہے, لیکن یہاں پر بائی لیٹرل ڈسکشنز بھی سائڈ لائنز پر ہو رہی ہیں مختلف ملکوں کے دوران. جس طرح سے ہم نے چین کے وزیر اعظم کے دورے کی بات کی, 4 روزہ ان کا دورہ ہے اور یہاں پر کافی ڈسکشنز ہوں گے, کافی اہم نوعیت کی یادداشتوں پر بھی دستخط ہوں گے. آئی ایم شیور کہ کچھ معاہدے بھی ہوں گے. رشیا کا جو ڈیلیگیشن ہے اس کی ہم بات کر چکے ہیں کہ 76 رکنی وفد ہے, تو وہاں پر بھی آپ دیکھیے گا کہ بڑے امپورٹنٹ نوعیت کی وہاں پر ملاقاتیں ہوں گی آن دی سائڈ لائنز. وہاں پر جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے ساتھ بھی ڈسکشنز ہوں گے. اس موقع کو یوز کرتے ہوئے وہاں پر بات کی جائے گی, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی. اوور آل اگر دیکھا جائے تو اس کی سگنیفیکنس بہت زیادہ ہے. دنیا کی میڈیا میں اس کو کور کیا جا رہا ہے, اس کو دیکھا جا رہا ہے, اس پر بات کی جا رہی ہے. پاکستان کا نام ہائی لائٹ ہو رہا ہے فار آل دا پازیٹیو ریزنس, آل دا گڈ ریزنس, کہ پاکستان نے کس طریقے سے اس کانفرنس کا انعقاد کیا, کس طریقے سے ویلکم کیا, کس طریقے سے ماحول کریٹ کیا کہ لوگ یہاں پر اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہوئے آ سکیں. آئی تھنک کہ جو اس خطے کی اگر ہم بات کریں, یہ منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گروپ فوٹو سیشن ہونا ہے. اس کے لیے تمام تر جو ڈیلیگیشن ہیں, جو نمائندے ہیں, غیر ملکی مہمان ہیں, اس وقت جی ان سے گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ ادھر آ جائیں اور تاکہ گروپ فوٹو ہو. اس کے بعد جہاں جن ملکوں کے جھنڈے کا آغاز کیا جائے. ظاہر ہے جہاں جہاں ریپرزنٹیشن ہوگی وہاں وہاں ان کے فلیگز ہیں اور یہ تمام تر ارینجمنٹ جو اس وقت جاری ہے. اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اس فورم کی کہ اس کے کیا فوائد ہیں. بڑا زبردست یہ آپٹکس ہیں, پاکستان کے لیے اچھا امیج ہے اور پاکستان جو ہے تعلقات اپنے مزید بھی آگے اس میں بڑھائے گا. اور سب سے سرپرائزنگ بات جو کل کچھ لوگ بڑا اس پہ تجزیہ کار ایشو بنا رہے تھے کہ جی انڈیا کو اتنی امپورٹنس کیوں دی جا رہی ہے, اس لیے کہ انڈیا چاہے وہ کرکٹ کے معاملات ہوں, کہیں پہ پاکستان کے ساتھ پاکستان میں آ کر کھیلنا ہو, انڈیا ہمیشہ منع کر دیتا ہے. ان کی اس کا ایک ان کا بیانیہ ہے, ایک نیریٹو ہے, پاکستان کے حوالے سے ان کی ایک پالیسی ہے جس کی وہ توجہ دیتے ہیں. جبکہ میرا ماننا یہ ہے کہ کرکٹ میں یا کھیل کے میدان میں سیاست کو نہیں آنا چاہیے, لیکن انڈیا یہ بھی کرتا ہے. اچھا, یہ تو ہماری گفتگو جاری رہے گی, لیکن اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم پوزیشن دیکھ رہے ہیں, جو یہاں پر مہمان موجود ہیں وہ کس طرف کھڑے ہیں, اور چائنا کے پرائم منسٹر بھی یہاں پر موجود ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف آئی گیس یہاں آ گئے ہیں. جی موجود ہیں. ایک جانب وزیر اعظم ہے چین کے, 23واں اجلاس, ہاں جی, ایک جانب وزیر اعظم ہے چین کے, ایک جانب وزیر اعظم ہے روس کے, اور درمیان میں ہیں شہباز شریف صاحب. یہ ظاہر ہے کہ ارینجمنٹ اسی طرح سے کیے گئے ہیں. پھر اس کے بعد منگولیا کے پرائم منسٹر صاحب کو بھی کارنر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, وہیں پہ ان کے ساتھ جے شنکر صاحب بھی موجود ہیں. یہ دیکھیں آپ, میڈیا بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہے. تو یہاں پر منظر کشی کے ساتھ ساتھ تصویر کشی بھی کی جا رہی ہے, عکس بندی کی جا رہی ہے اس منظر کی. اور پھر آپ یہ دیکھیے گا کہ یہاں پر بڑا زبردست یہ سلسلہ ہے. وزیر اعظم کے ہمراہ چائنیز پرائم منسٹر اور رشین پرائم منسٹر, جی ایک جانب رشین پرائم منسٹر ہیں, دوسری جانب چائنیز پرائم منسٹر ہیں. پھر اس کے بعد منگولین نہیں, اس کے بعد بیلاروس کے ہیں غالباً. اچھا, یہ آپ فلیگ سے ہم شاید ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. تو کیا آپ مارے, میں آئیڈینٹیفائی کرتی ہوں. آپ نے پڑھے ہوئے سارے فلیگز دنیا کے 192 بچے. میری اتنی زبردست اس والے سے نالج نہیں, بٹ آئی کین سی ایران کا جھنڈا نظر آ رہا ہے, آئی کین سی انڈیا کا جھنڈا نظر آ رہا ہے, آئی کین سی چائنا کا جھنڈا نظر آ رہا ہے. لیکن بہت ساری درمیان میں کچھ, ہاں اس کے لیے ہمیں باقاعدہ ہیلپ لینی پڑے گی ویکیپیڈیا سے, گوگل سے, سو دیٹ کین بی ویری ہیلپ فل. سو گروپ فوٹو کا ہو گیا ہے جی, تمام تر مرحلہ مکمل
اب ڈیلیگیشن آگے بڑھ رہا ہے, باقاعدہ سمٹ کا پھر آغاز ہو جائے گا, اور جیسے جیسے تقاریر کا سلسلہ شروع ہوگا ہمیں وہ تقریر سننے کو بھی ملیں گی, خیالات سننے کو ملیں گی. اور بڑا میرے لیے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ, مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے یہ ٹائم جب کوئی بھی ڈیلیگیشن آتے ہیں باہر سے, اور جو وہ اپنی تقریر میں اپنے جو میسیج ہے یا جو اپنی خیالات ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں, بیکاز بہت ضروری ہے آج کل کی دنیا میں یہ جاننا کہ اب ترقی کے کیا مواقع ڈھونڈ رہے ہیں, ملک کس نہج پر سوچ رہے ہیں, ٹیکنالوجی کو کیسے انکارپوریٹ کرنا چاہتے ہیں, گلوبل معیشت کی بات ہوتی ہے, گلوبل اکانومی کی بات ہوتی ہے, تو اس کو لے کے ان کے کیا خیالات ہیں, کیسے بڑھنا چاہتے ہیں, اور سب سے امپورٹنٹلی سیکیورٹی پیس کو لے کر وہ کیا چاہتے ہیں کہ کتنی محفوظ ہوں بارڈرز, کتنے محفوظ ہوں تعلقات. اور کیونکہ اب تو وہ زمانہ نہیں رہا کہ جا کے میدانوں میں جنگیں لڑی جائیں, اب تو پراکسی وار لڑی جاتی ہیں. اب جس طرح کی جنگیں لڑی جاتی ہیں, جس طرح کی ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے, تو کیا اس کے جو اثرات ہیں وہ ممالک زیادہ برداشت کرتے ہیں جن کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہوتی ہے, جن کی اتنی وسعت نہیں ہوتی. اچھا جی, ہال کے مناظر ہیں, جنرل کنونشن سینٹر کے اندر کے مناظر ہیں, تمام تر ارینجمنٹس ہیں یہاں پہ, اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ڈیلیگیشن براجمان ہوں گے اپنی اپنی نشستوں پر. اس کے بعد باقاعدہ طور پر اوپننگ سیشن کا, اور باقاعدہ طور پر وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہاں پر ان کا اظہار خیال کیا جائے گا, اوپننگ ریمارکس ہوں گے. پھر یہ ہے کہ مختلف ڈاکیومنٹس کی سائننگ وغیرہ ہوگی. اسحاق ڈار صاحب اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایس سی او کے سیکرٹری جنرل ہیں جانگ منگ, ان کی جانب سے میڈیا اسٹیٹمنٹس بھی دیے جائیں گے. پھر اس کے بعد ظہرانہ ہوگا جو کہ وزیر اعظم صاحب کی جانب سے دیا جائے گا. پھر اس کے بعد باقی یہ ہے کہ جو پرائم منسٹرز ہیں یہاں پر اس ایونٹ میں, وہ چائنا کے ہیں, رشیا کے ہیں, بیلاروس, قازقستان, کرغزستان, تاجکستان اور ازبکستان کے وزراء اعظم ہیں یہاں پر. پھر اس کے ساتھ ساتھ فرسٹ وائس پریزیڈنٹ آف ایران بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر آف منگولیا, جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ بھی یہاں پر پہنچے ہیں, لیکن وہ آبزرور اسٹیٹ ہیں. اور ساتھ ہی ڈپٹی چیئرمین آف دا کیبنٹ آف منسٹرز اینڈ فارن منسٹر آف ترکمانستان, جو کہ اسپیشل گیسٹ ہیں, وہ یہاں پر تشریف لائے ہیں اس میٹنگ میں. تو یہ بڑا جی ایونٹ ہے جس کے حوالے سے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہاں پر یہ اب باقاعدہ طور پر شروع ہوا چاہتا ہے. اب سے کچھ ہی دیر میں وزیر اعظم کے اوپننگ ریمارک سے سیکیورٹی کے زبردست ارینجمنٹس ہیں. جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا کہ پاک فوج نے ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے اس ایونٹ کی حفاظت کی. اور پھر یہ جو کی بلڈنگز ہیں اور ریڈ زون کا ایریا ہے جہاں پر اسٹیٹ گیسٹ کو ٹھہرایا گیا ہے, تو وہاں پر ان کی حفاظت کے لیے, اور خاص طور پر یہ جو ڈیلیگیٹس ہیں اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں ریڈ زون کے اندر ان کو ٹھہرایا گیا ہے. اور پھر 14 مقامات اسلام آباد کے ایسے ہیں جہاں پر ان کے رہائش کا بندوبست کیا گیا ہے. تو یہ ایک بڑا زبردست جی. اچھا, کل عشائیے کا مینیو تو کچھ, ہاں, تو اس میں کچھ دیسی کھانے بھی تھے, چائنیز اس میں بھی ڈشز تھیں کچھ. اچھا, سو پاکستانی کھانے اس میں زیادہ تھے. سو آئی تھنک ہم اپنی ظاہر کلچر کو بھی آگے بڑھانا چاہتے ہیں. لیکن اب دیکھتے ہیں آج کے سیشن میں ظہرانہ, آئی تھنک جو لنچ ٹائم ہے اس میں کیا صورتحال بنتی ہے, اور اوپننگ جب خطاب ہوتا ہے اس کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے. سو یہ زبردست پاکستان کے لیے موقع ہے, ہسٹوریکل ایونٹ ہے جو آپ اس وقت اسلام آباد سے مناظر دیکھ رہے ہیں. اور یہ منظر جو کنٹریز کے یہاں پر میڈیا موجود ہے, صحافی موجود ہیں, جس طریقے سے وہ اپنے کنٹریز کو رپورٹ بیک کر رہے ہوں گے. سو پاکستان کا یہ امیج جو کہ بہت پازیٹیو ہے, سافٹ امیج ہے. پاکستان کتنا اوپن ہے ٹریڈ کے لیے, معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے, تعلقات کو وسعت دینے کے لیے, چاہے وہ انڈیا سے کیوں تعلقات نہ ہو. اور پاکستان نے تو ہمیشہ امن کی بات کی ہے, ہمیشہ پہل کرنے کی بھی کوشش کی ہے. یہ ہٹ دھرمی جو انڈیا کی ہے وہ ایک الگ میٹر ہے جس کا اظہار وہ مختلف پلیٹ فارم سے کرتا رہتا ہے, لیکن پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ امن کی بات کی ہے اور پیس کی بات کی ہے. تو اس پلیٹ فارم سے بھی ہم یہی دیکھیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں, وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس وقت موجود ہیں. شنگھائی تعاون تنظیم کا 23واں اجلاس باقاعدہ طور پر ہو چکا ہے, اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف ویلکم ریمارکس دیں گے. اپنے جتنے بھی مہمانان ذی وقار وہاں پر موجود ہیں, آپ کو آگاہ کریں کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ حکومت کونسل کا یہ 23واں اجلاس ہے. اور آپ کو یہ آگاہ کریں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اب سے کچھ ہی دیر میں اوپننگ ریمارکس جو ہیں وہ دیں گے, کیونکہ اس وقت چیئر جو ہے عہدہ صدارت جو ہے. تو اب سب منتظر ہیں کہ شہباز شریف صاحب بھی براجمان ہو چکے ہیں, وزیر اعظم پاکستان اوپننگ ریمارکس دیں گے.
جس طریقے سے آپ آواز سن رہے تھے سرکاری ٹی وی کی جانب سے بھی بیان کیا جا رہا تھا، تو اب یہ ہے کہ ابھی کچھ ہی دیر میں سب منتظر ہیں کہ ان کے اوپننگ ریمارکس کیا ہوں گے، کیا اظہار خیال کریں گے، اور کیا ظاہر ہے کہ یہ بڑا ایک بنیاد رکھے گا یہاں پر باقی جو تمام لوگ ہوں گے ان کے بیانات کی، ان کے سٹیٹمنٹس کی. تو وزیر اعظم پاکستان جی دیکھیے لیڈرز آف دا برادرلی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable leaders of the brotherly, SCO members, observers and guest states, respected Secretary General of SCO and Director of SCO Regional Anti-Terrorism Structure, respected representatives of international organizations, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. It gives me immense pleasure to welcome our distinguished guest to Islamabad, the green and beautiful capital of Pakistan. We are honored to host this wonderful gathering of SCO Council of Heads of Government, which embodies the collective voice and wishes of over 40% of the global population. Anchored in the Shanghai spirit, your presence here today underscores our shared commitment to fulfilling the aspirations of our people to ensure collective security and to enhance mutually beneficial cooperation for sustainable development and prosperity of the SCO region. Esteemed leaders, distinguished guests, today's meeting is another testament to the strength of our ties and collaboration among our diverse nations. Together, we have the potential to drive socio-economic progress, enhance regional peace and stability, and to improve the quality of life for our citizens. Let us use this opportunity to exchange ideas, share best practices, and forge concrete action plans that will benefit our economies and our societies. I look forward to our valuable discussions today and also hope for wonderful outcomes that will hopefully emerge from our in-depth deliberations. Thank you once again for being here and honoring us. And once again, welcome to Islamabad. With these opening remarks, ladies and gentlemen, I now request the delegates to remain in their seats and request the organizers to gently and politely escort all other guests, including the media representatives, outside the meeting hall as we embark on the formal proceedings of the Council of Heads of Government in a closed sitting. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बाकायदा आगाज़ कर दिया है। उनकी सरबराही में
SCO کا اجلاس شروع ہو گیا ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف نے افتتاحی خطاب کیا ہے. انہوں نے SCO ممبرز، مندوبین، سیکریٹری جنرل کی آمد کا خیر مقدم کیا. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پاکستان میں SCO سربراہ اجلاس کا انعقاد باعث مسرت ہے اور SCO ممالک دنیا کی آبادی کا 40% حصہ ہیں اور SCO اجلاس میں معنی خیز مذاکرات اور نتائج کو وہ دیکھ رہے ہیں. پائیدار ترقی کے لیے علاقائی تعاون اور روابط کا فروغ ضروری ہے، یہ کہنا تھا اس موقع پر وزیر اعظم کا. اور ساتھ ہی انہوں نے جو تعاون رول پلے کر رہے ہیں، کوآپریشن کر رہے ہیں تمام ممالک، اس پہ انہوں نے شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا ہم نے اپنے لوگوں کو بہتر معیار زندگی اور سہولتیں فراہم کرنی ہیں، اس کے لیے کوششیں کرنی ہیں اور تمام جو یہاں پر ممالک کے سربراہ موجود ہیں ان کے شکر گزار ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے جو ہے اپنے تعلقات کو مزید آگے بڑھا سکتے ہیں. ظاہر ہے اس موقع پر انہوں نے وزیر اعظم before all of you. In case there is no objection to the agenda, I propose that it be adopted. محمد شہباز شریف نے جی تو باقاعدہ طور پر اس کانفرنس کا آغاز ہو چکا ہے. وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے مختصر سے ریمارکس ابتدائی طور پر دیے گئے، شاید مزید وہ کچھ گفتگو کریں. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, once again, Assalamu alaikum and a very good morning. We are at a historic moment of transition where sweeping transformations are reshaping the global, social, political, economic and security landscape. From the esteemed platform of the Shanghai Cooperation Organization, a beacon of multilateralism, I stand resolute in the belief that we possess not only the potential but the collective will to forge a future that is more prosperous, stable and secure for our people, a future that is inclusive and reflective of the shared aspirations of all member states. Excellencies, when Pakistan assumed the chair of this August Forum last year, we reaffirmed our commitment to the regional peace, stability, enhanced connectivity, and sustainable socio-economic development. We believe these tenets are fundamental to the SCO's progress and to the advancement of our collective vision. Ladies and gentlemen, through the concerted efforts of all member states, we have been able to progress on this path. The joint communique of our meeting stands testament to our shared commitment to fostering sustainable and inclusive economic growth, leveraging enhanced connectivity and adopting forward-thinking mechanism for green development. Our collaboration, joint teamwork spans academic and tourism linkages, poverty alleviation, and the empowerment of women and youth across the SCO region, a reflection and a commitment of our determination to promote prosperity through unity. Excellencies, I take pride in highlighting several forward-looking initiatives during Pakistan's chairmanship. During our chairmanship, the SCO Economic Preference Base enhanced cooperation between trade promotion organizations, the Creative Economy Framework, and the SCO New Economic Dialogue
program. These initiatives chart a promising course and a bright future, but now it is imperative that we shift to tangible actions through coordinated implementation, strengthening our cooperation in the vital sectors of trade and economy. Ladies and gentlemen, Afghanistan, by virtue of its contiguity with our region, presents an invaluable and rare opportunity for trade and transit, benefiting all SCO member states. A stable Afghanistan is not only desirable, but essential to fully realizing these great opportunities. The international community must step forward with urgent humanitarian support while calling upon the Afghan interim government to embrace political inclusivity, thereby ensuring Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors by any entity. Excellencies, economic collaboration is at the heart of SCO engagement. Investment in regional infrastructure, particularly in the realms of transport and energy, is indispensable for promoting our economic integration. Pakistan welcomes the decision by the SCO Council of Heads of State to ensure and endorse the strategy for the development of Energy Cooperation 2030 and the establishment of the Association of Investors. We stand ready to play our part in realizing these lofty ambitions. While supporting all SCO connectivity initiatives, Pakistan underscores the importance of establishing a robust SCO connectivity framework. This framework should not merely boost regional trade, but should also advance the vision of connected Eurasia. Flagship projects like the Belt and Road Initiative of President Xi Jinping, the China-Pakistan Economic Corridor, which is in its second phase, and the International North-South Transport Corridor should be expanded, focusing on developing road, rail, and digital infrastructure that enhances integration and cooperation across our region. Let us not look at such projects through the narrow political prism and invest in our collective connectivity capacities, which are crucial to advancing the shared vision of an economically integrated region. Let us work together for a well-connected, integrated, and prosperous region that benefits all member states. Excellencies, ladies and gentlemen, poverty is not just an economic issue. It is a moral imperative that demands our collective attention. With millions living in poverty within the SCO region, closer cooperation on poverty alleviation is critical because, as the saying goes, poverty leads to ultimate annihilation. As the permanent chair of the SCO, Special Working Group on Poverty, Pakistan has facilitated several seminars and webinars aimed at sharing of knowledge and best practices to remove poverty from the face of this region. We shall continue to provide the required impetus to our collective effort to address
the root causes of poverty and uplift the quality of life for our people. Excellencies, climate change is an existential crisis that transcends borders. Its impacts are felt universally, but more acutely by a nation like Pakistan, which is on the front line of climate-induced disasters. 2022 devastating floods in Pakistan is a case in point, when millions of people in this country were living under open skies. Millions of acres of standing crop was all washed away. Millions of houses were all drowned, and our economy suffered immense losses, approximately $30 billion, and for no fault of ours. Excellencies, it is imperative that we prioritize environmental cooperation within the SCO to build resilience and secure a sustainable future for generations to come. We welcome the recent SCO agreement on environmental protection and call upon all member states to actively engage in both regional and global environmental efforts. Pakistan, by the grace of God, has developed a proactive, technology-driven disaster management system named as National Disaster Management Agency, which is one of its own kind in the world. We look forward to organizing simulation exercises with SCO partners to bolster disaster preparedness across the region. Excellencies, ladies and gentlemen, unilateral coercive measures and protectionist policies run contrary to the principles of international law. They stifle economic growth, hinder technological advancements, and exacerbate inequality. Reforming the global financial architecture and trade regimes is essential to fostering equitable global development. Pakistan supports the establishment of an SCO alternative development funding mechanism, which could provide the impetus needed for the revival of stalled development projects. I also welcome the timely decision by the SCO Council of Heads of State to establish financial support mechanisms for project implementations within the SCO framework. Excellencies, ladies and gentlemen, as leaders, we must encourage our private sectors to cultivate an environment that is conducive to do business and investment within the SCO region. I commend the Pakistan Federation of Chambers of Commerce and Industry for its collaborative efforts with SCO ministers in Islamabad, facilitating productive dialogues that strengthen economic ties. Such initiatives must be nurtured to deepen economic cooperation and drive regional prosperity. Distinguished delegates, the growing consensus among member states on the use of mutual currencies for settlements is a promising development. The SCO Interbank Union is an appropriate forum to address banking challenges, and moving towards settlement in mutual currencies will shield us from global financial disruptions. The SCO Consortium of Economic Analytic Think Tanks also serves as a key platform for scholars adapting economic and trade dynamics. Their insights enrich regional economic frameworks. As chair,
Pakistan has spearheaded valuable research this year, which has been shared with member states for collective benefits. Excellencies, Pakistan firmly believes that a stronger, more effective SCO is essential to achieving sustainable development in our region. We wholeheartedly endorse the ongoing reforms aimed at modernizing this organization, enhancing the resources and capabilities of the SCO Secretariat and the regional anti-terrorist structure. But let us not forget, the true essence of the SCO extends beyond political alliances and economic partnerships. It is the rich mosaic of our cultures, the diversity of our people that forms the heart of this organization. Pakistan remains deeply committed to fostering people-to-people ties and cultural exchanges that bridge divides and promote harmony, cultivate understanding, and deepen cooperation. In unity and with shared purpose, we can build lasting legacies and enrich the future of all our nations. I thank you all for your kind attention. Thank you very much. تو جناب یہ آپ نے ابتدائی خطاب سنا وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ طور پر باضابطہ طور پر اس ایونٹ کا آغاز کر دیا ہے اور سب کی نظریں اس پر تھیں. تیاریاں تمام تر کر لی گئی تھیں اور پاکستان تمام ممالک کے ساتھ روابط اور ثقافتی تعاون کے لیے تیار ہے. یہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی جانب سے بتا دیا گیا. پھر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ خطے میں پائیدار ترقی کے لیے ایس سی او کا کردار اہم بنانا ہوگا. یہ وہی بات ہے جس جانب ہم بھی اشارہ کر رہے تھے کہ ریئلائزیشن بہت ضروری ہے کہ مزید ایسی تنظیموں کو فعال ہونا چاہیے. پھر Dear Mr. Prime Minister, Shahbaz Sharif, dear heads of governments. First of all, I congratulate the Islamic Republic of Pakistan on its first chairmanship of the meeting of the Council of Heads of Governments of the Shanghai Cooperation Organization. Thank you for holding the event at such a high level. This meeting is also special for the Republic of Belarus. We are participating in the Council of Heads of Governments for the first time as a full member of the organization. We sincerely thank each of the countries for the assistance and support provided during our accession to the SCO. Belarus has made a thoughtful choice in favor of membership in the organization, which has a creative potential based on the principles of mutual trust and mutual benefits of states that respect the diversity of cultures and give priority to joint development. We are ready to be actively involved in all. ہے عالمی برادری افغانستان کی امداد کے لیے اقدامات کریں. آل رائٹ جی. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیلاروس کے رہنما یہاں پر اظہار خیال کر رہے ہیں اور ترجمان ان کے ظاہر ہے کہ ترجمانی کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب کا ابتدائیہ جو تھا ابتدائی کلمات تھے جو ابتدائی طور پر ان کی جانب سے اظہار خیال کیا گیا اس کے اوپر انہوں نے شکریہ ادا کیا. پھر اس کے بعد اپنی گفتگو شروع کی اور ظاہر ہے کہ یہاں پر جتنے رہنما یہاں پر موجود ہیں ان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ یہاں پر اظہار خیال کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ ایس سی او کے سیکرٹری جنرل کی جانب سے یہاں پر میڈیا اسٹیٹمنٹ دی جائے گی اور الانگ ود اسحاق ڈار صاحب جو کہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے. پھر اس کے بعد ظہرانہ بھی ہوگا. تو یہ تمام تر جو ایونٹ ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے. تو اس سے پہلے میں تذکرہ کر رہا تھا شہباز شریف صاحب کے جو خطاب کا جو انہوں نے گفتگو کی تھی اور پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے پاکستان نے ارینجمنٹس لیے ہیں. مثال کے طور پر یہ جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے این ڈی ایم اے کی تشکیل دی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2005 کے زلزلے کے بعد یہ قدم اٹھایا گیا تھا. پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ موسمیاتی تبدیلی یعنی کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس سے نمٹنے کے لیے این ڈی ایم اے رکن ممالک سے مل کر مشقیں کرے گا. پھر ساتھ ہی ساتھ جو تجارتی حوالے سے انہوں نے بات کی کہ تجارتی روابط بڑھانے کے لیے رکن ملکوں کے درمیان کاوشیں ضروری ہیں. خطے میں کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے
پھر غربت معاشی ہی نہیں اس کو انہوں نے اخلاقی مسئلہ بھی قرار دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرات سب سے اہم چیلنج ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس سے پوری دنیا نبرد آزما ہے، اور کلائمیٹ چینج ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کی بہت سے امور متاثر ہوتے ہیں. آپ کی ظاہر ہے کہ انوائرمنٹ متاثر ہوتی ہے، آپ کی جو فصلیں جس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر صحیح موسم میں آپ اینٹیسپیٹ نہیں کر پا رہے اور بارش نہیں ہو پا رہی تو ظاہر ہے کہ فصلوں کو اگانا بھی ایک بڑا مشکل امر ہے، اور فوڈ سیکیورٹی ایک بڑا سنگین خطرہ بن کے آ سکتا ہے. پانی کی قلت کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ اگر بارشیں نہ ہوں، ڈیمز میں پانی نہ ہو تو نہ صرف یہ کہ بجلی کی پیداوار بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ویسے بھی کافی اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر پاکستان اس حوالے سے کافی فوکسڈ رہا ہے. ہمیں انٹرنلی بھی کافی ارینجمنٹس اس حوالے سے کرنے چاہیے، لیکن ایکسٹرنلی پوری دنیا کو اس حوالے سے فوکسڈ رہنا چاہیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے حوالے سے بات کی. اچھا جی، اور بات یہ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی برادری افغانستان میں انسانی بنیادوں پر امداد پر توجہ دے، اور پھر معاشی تعاون کے لیے رکن ممالک کو نئی حکمت عملی بھی اپنانا ہوگی. یہ جو اکنامک کوریڈور ہے اس کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور چین اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے. پھر موسمیاتی تبدیلی کا وزیر اعظم نے حوالہ دیا. آپ کو یاد ہے کہ 2022 کے فلڈز اور جس طریقے سے سندھ میں پانی کھڑا رہا تھا اس کے کافی نقصانات تھے. پھر اس کے بعد 2009-10 میں جو سیلاب آئے تھے اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو بہت بڑا دھچکا پہنچا تھا. تو پھر اس بارے میں بھی وزیر اعظم نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان کو سیلاب نے معاشی طور پر شدید نقصان پہنچایا ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ فرمایا کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سی پیک کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے جو تجارتی مواقع فراہم کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہا کہ سی پیک ایس سی او ممالک میں روابط کے لیے اہم ہے، اور جس طرح سے میں نے ابھی بتایا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یہ بڑا اہم ہے، اقتصادی راہداری کے جو دوسرا مرحلہ ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے. تو یہ سی پیک کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا. اور پھر افغانستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو دہشت گردی کا ایک بڑا چیلنج درپیش ہے افغانستان سے دوسرے ملکوں کو، تو اس پر انہوں نے کہا کہ یقینی بنانا ہوگا کہ افغان سرزمین کسی ملک میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان علاقائی ترقی اور استحکام کے لیے بہت اہم ملک ہے، تجارتی روابط میں اضافے کے لیے کاوشیں ضروری ہیں، یہ بھی ان کی جانب سے بتایا گیا. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیلاروس کے رہنما یہاں پر خطاب کر رہے ہیں اور وہ اپنا اظہار خیال اس وقت تمام تر معاملات پر کر رہے ہیں، اور خاص طور پر ایس سی او کا جو فورم ہے اس کو یوز کرتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں.